ब्लैक होल में खुश आमदीद। आज बहुत से नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं और मेरा ख्याल है इसलिए कि मौजू ऐसा है कि ये हर शख्स की दिलचस्पी का बायस है। ब्लैक होल में लेक्चर्स के इस सिलसिले का मकसद ये है कि कुछ बड़े सवालात के ऊपर गौर किया जाए, ऐसे सवालात जिनका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ है और जो हमारी समाजी तरक्की या तरक्की में इन्हितात का सबब भी हैं। ऐसे सवालात के ऊपर गौर किया जाए तो अगर आज से कोई 400 साल पहले कोई ये सवाल उठाता कि क्या साइंस और इस्लाम में मुताबिकत है कि नहीं, तो कोई ख़ास दिलचस्पी किसी को ना होती, क्योंकि उस ज़माने में साइंस का किरदार बड़ा मामूली था समाज में, क्योंकि साइंस का टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ नहीं बनता था। तो ये अभी की बात है कि गाड़ियाँ बनी हैं, जहाज़ बने हैं, टेलीफोन, टेलीविज़न, मवासलात के ज़रिए, ये सब साइंस की बदौलत अब हमारे पास पहुँची है। ये टेक्नोलॉजी है जो साइंस से माख़ज़ की गई है। लिहाजा ये अब की बात है कि ये सवाल इतना अहम बना है और जाहिर है कि इसके ऊपर जज्बात भी बहुत जल्दी मुश्तइल हो जाते हैं, लोग गुस्से में आ जाते हैं। अब ऐसा यहाँ नहीं होगा, इसलिए कि मैं इसका कोई हतमी जवाब दे नहीं सकता, और ये इसलिए नहीं कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ, लेकिन ये इसलिए कि इसका कोई हतमी आखिरी जवाब हो ही नहीं सकता। मैं बताता हूं क्यों। मुसलमान ये मानते हैं कि जो कुछ कुरान पाक में दर्ज है सो सही है, उस पर सवाल उठाया नहीं जा सकता। लिहाजा अगर कहीं कुरान पाक में ये लिखा होता कि साइंस और इस्लाम में मुताबिकत है कि ये इनमें कोई तजाद नहीं है, तो आज हम इस बात को कबूल कर लेते, कोई इसमें ज़रा भी तामुल नहीं होता, ज़रा भी हिचकिचाहट ना होती। अगर ये लिखा होता कि इनमें नहीं है तो वो भी मान लेते। लेकिन मसला ये है कि कुरान में कोई ऐसी बात नहीं लिखी है, और उसकी वजह यह है कि उस ज़माने में, यानी कि रसूल सल्लम के ज़माने में साइंस जैसी चीज़ होती नहीं थी, और अरबी ज़बान में साइंस के लिए कोई लफ्ज़ भी नहीं है। तो आप बेशक डिक्शनरी खोलें, उस लुगत में आपको अगर एक तरफ इंग्लिश में आप साइंस डालेंगे तो दूसरी तरफ उलूम मिलेगा। यही बात आप फारसी में कर सकते हैं। चलिए, उर्दू में अल्फाज का ज़ख़ीरा इतना नहीं है, लेकिन अरबी में तो है ना, फारसी में भी है, लेकिन उधर आप साइंस डालें तो उधर से उलूम निकलेगा या इल्म निकलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, उलूम और साइंस हाँ एक हैं, लेकिन फिर मसला ही बनता है कि तरह तरह के उलूम हैं। इल्म नुजूम है, इल्म उल तबियात है, इल्म अल कीमिया है, और फिर अगर आप जाएं, चलिए सड़क पार, तो आपको एक दारुल उलूम मिलेगा। आप उस पेशावर की तरफ जाएं तो आपको दारुल उलूम हक़ानिया मिलेगा, मगर वो साइंस का तो नहीं है ना इदारा, वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो नहीं है। लिहाजा इसका इम्कान ही नहीं बनता, ये मुमकिन ही नहीं कि कुरान पाक से आपको इस चीज़ का जवाब मिल सके। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि चलिए उसकी तरफ हम रुजू करेंगे, रहनुमाई हासिल करेंगे। लेकिन अब जो मुख्तलिफ अफराद ने, मुख्तलिफ मुसलमानों ने इससे रहनुमाई हासिल की है, वो मुख्तलिफ समतों में निकल गए। लिहाजा हमें इसको एक बड़े तनाजुर में देखने की ज़रूरत है कि आखिर
سائنس اسلام میں کیسے داخل ہوئی، کیسے اس کی وہاں پر ترقی ہوئی، کیسے وہاں بہت بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامی تہذیب کے لیے زبردست نام کمایا اور جس کو ہم پوری طرح سے قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں. پھر یہ بھی پوچھنا ہوگا کہ یہ زوال پذیر کیوں ہوئی. اور پھر ہم بہت آگے تک نکلیں گے اور پوچھیں گے کہ جو دور جدید ہے اس میں اس سوال کے اوپر لوگوں کے کیا کیا خیالات تھے، تو اس کا میں احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو چلیے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا سن 632 عیسوی میں، 632 AD میں، اور اس سے 10 سال پہلے تک انہوں نے تقریباً پورا علاقہ جو آج سعودی عرب کہلاتا ہے وہ فتح کر لیا تھا. تو اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، تو 30-35 سال تک مزید فتوحات ہوتی رہیں اور بڑی دور دور تک پھیلے، اوپر کی طرف گئے، جو شام اور عراق کے علاقے آج کہلاتے ہیں ادھر تک پہنچے. آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ 712 میں کیا ہوا؟ محمد بن قاسم آیا یہاں. اس وقت تو کوئی سائنس جیسی چیز تھی ہی نہیں. سائنس اسلامی تہذیب میں اس وقت داخل ہوئی جب مسلمانوں نے دمشق اور پھر بغداد کے اوپر قبضہ کیا، اور یہ بڑے اہم شہر تھے، اور خاص طور پر بغداد اور جندی شکپور بھی. یہ بڑے اہم، بڑے اس وقت تہذیب کے گہوارے تھے، ادھر تمدن کے گہوارے تھے. وہاں طرح طرح کا علم پہلے سے جمع ہوا تھا، وہ علم جو یونان سے آیا تھا اور جو اسلام سے 1000 سال پہلے کا تھا. اسی لیے مسلمانوں نے اس کو عربی زبان میں کہا علوم الاوائل، جو شروع کا علم تھا، اول پہلے کا. تو اس میں طرح طرح کی چیزیں تھیں، اس میں لاجک، منطق، اس میں ریاضی، اس میں فلکیات، اس میں کیمیا. اور یہ غیر زبان میں تھا، تو پہلے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، تو تھوڑا تھوڑا کسی کو کچھ سمجھ میں آتا تھا تو اس کا ترجمہ ہونا شروع ہوا. جو شروع کے مترجم تھے وہ سارے عیسائی تھے یا یہودی تھے اسی علاقے کے. ایک آدھ ہندو بھی تھا، ہندو بہت کم نکلتے تھے ہندوستان سے، لیکن ایک آدھ مترجم ہندو بھی تھا. اور جب یہ علم ان کے سامنے آنے لگا، مسلمانوں کے سامنے آنے لگا، تو جو روشن خیال خلیفے تھے اس زمانے کے، جیسا کہ ہارون الرشید ہے، المامون ہے، اور بھی بہت سے تھے، انہوں نے کہا واہ یہ تو بڑی کمال کی چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. کھلا دماغ تھا اس زمانے میں، روشن خیال لوگ تھے اس زمانے میں. انہوں نے کہا کہ اس پر ہمیں غور کرنا. اچھا، ایک ایسا سیاسی ماحول بنا اس وقت کہ طرح طرح کے لوگ آ کر درباروں میں جمع ہو جاتے تھے، اور ان میں عیسائی بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں نصرانی تھے، طرح طرح کے لوگ، اور مل بیٹھ کر وہ کام کرتے تھے. اچھا، تو جب یہ مل کر کام کرنے لگے، ایک ان کے آپس میں علمی مباحثے بھی ہوتے تھے. وہاں سے ایک نئی سوچ پیدا ہوئی جو بغداد، جس کی شروعات بغداد میں تھی. ایک شخص تھا واصل ابن عطا، اور یہ غالباً سن 810 812 کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں یہ جو یونان سے بات آئی ہے یہ تو ہمیں کسی اور طرف لے جا رہی ہے، ہمیں اس پر پورا غور کرنا چاہیے. اور اس نے پھر ایک نئی فکری تحریک شروع کی جو معتزلہ کہلاتے ہیں. تو معتزلہ
کا یہ کہنا تھا کہ اسلام کی اساس صرف ایمان پہ نہیں ہے، وہ منطق اور فکر پر بھی ہے. اور کئی اس میں باتیں آنے لگیں. ایک تو یہ کہ انسان اپنی زندگی پر قادر ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ ہوا کا جھونکا آئے تو ایک تنکے کی طرح اڑ کے اس طرف چلا جائے. یہ نہیں کہ سب کچھ پہلے سے متعین ہے کہ تقدیر نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ یہ کرو اور وہ کرو. نہیں، ہم اپنی زندگیوں کے اوپر قادر ہیں. تو یہ پھر قدریے کہلانے لگے، قادر سے قدریے. اب اس کا ایک رد عمل بھی پیدا ہوا، اور وہ رد عمل اشری سوچ کی صورت میں تھا. تو اشریوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہماری قسمت پہلے سے طے ہے. ایک طرف جبریے جو جبر میں مانتے تھے کہ سب کچھ پہلے سے طے، دوسری طرف قدریے. تو یہ جنگ شروع ہوئی جبر اور قدر کی. تو یہ مشہور جنگ ہے اسلام کی تاریخ میں، اور یہ چلتی رہی 400 سال تک چلتی رہی. لیکن پھر اور اس 400 سال میں مسلمانوں نے بہت بڑے کمالات دکھائے. اس میں ایسے لوگ جیسا کہ جو آج ہمارے بچے پڑھتے ہیں اسکول میں، جو ہر چیپٹر کے شروع میں ہوتا ہے، ہر سائنس کی کتاب کے شروع میں ہوتا ہے کہ الکندی اور الفارابی اور ابن سینا اور کون جابر ابن حیان وغیرہ. تو ان سب کے نام تو ہمارے بچے بھی جانتے ہیں. خیر، یہ اس زمانے کی پیداوار ہیں، اس فکری ماحول کی پیداوار ہے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا 400 سال تک. لیکن اس دوران ایک کشیدگی بھی تھی. اور یہ نہیں کہ کبھی یہ انسٹیٹیوشنلائز ہوا، یہ نہیں ہوا کہ اسکول بنے، یہ نہیں ہوا کہ کوئی انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنا، عربی میں جو بھی اسے کہیں. مدارس تھے، اور مدارس میں روایتی قسم کی تعلیم دی جاتی تھی. قرآن، حدیث، فقہ، یہ ساری چیزیں، تجوید، جو کچھ آج کل پڑھایا جاتا سو اس زمانے میں بھی پڑھایا جاتا تھا. ہاں، ایک بہت اہم یونیورسٹی بنی بیت الحکمہ، جس کو آپ یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں، جو واقعی علم کی آماجگاہ تھی. مگر یہ کہ جو روایتی تعلیم تھی وہی رہی، انسٹیٹیوشنز نہیں بنی. چنانچہ جب ایک تبدیلی آئی فکری ماحول میں، تو پھر معتزلہ بڑے ڈیفینسو پر ہوتے چلے گئے. اور کوئی 400 سال کے بعد، 450 آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھینچا جا سکتا، اس کے بعد اسلامی تہذیب اور اسلامی سائنس زوال پذیر ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو ختم ہوئی تو پھر کبھی اٹھی ہی نہیں. اچھا، اب یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا، اس کے اوپر تو بہت لوگوں نے سوچا ہے. کچھ جو ذرا روایتی سوچ کے حامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جو 1258 میں منگولوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا، بیت الحکمہ کو تباہ و برباد کر دیا، یہ اس کے سبب ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو اسلامی تہذیب آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہوتی. اب خدا جانے یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں. میرا خیال ہے کہ اتنی ٹھیک نہیں ہے. آخر جب آپ ہیروشیما پہ ایٹم بم گرا کر اسے ختم کر چکے، لیکن پھر بھی ہیروشیما اوپر اٹھ گیا، ناگاساکی اوپر اٹھ گیا. ایٹم بم سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہے. لیکن چلیے، بغداد میں بہت تباہی بربادی ہوئی، ادھر لاشوں کا ڈھیر لگ گیا. لیکن اگر اندر دم خم ہوتا
تو پھر وہ کھڑا ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سو کالڈ وہ نام نہاد ہی کہتے ہیں، روشن خیال خلیفہ تھے، ان کے درباروں میں ناچ گانا شراب یہ سب کچھ چلتا تھا۔ بھائی اس سے کیا ہوا آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ان درباروں ہی میں سائنس کی ترقی ہوا کرتی تھی۔ جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں جن کا نام ہم اتنے تکریم سے لیتے ہیں، وہ انہی درباروں سے نکلے تھے، تو شاید وہ بھی کبھی کبھی اس میں شریک ہوتے ہوں گے، خدا جانے۔ اب اس ریئیکشن کے آنے میں بڑا وقت لگا، لیکن بالآخر امام غزالی کی صورت میں یہ چیز نمودار ہوئی۔ تو امام غزالی شروع میں خود معتزلہ تھے، اور وہ خود یونان کی سوچ کے قائل تھے، اور انہوں نے ارسطو کا بڑا گہرا مطالعہ کیا تھا، اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ یار یہ تو بہت بھٹکا دینے والی چیز ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں، اس کو ہم نہیں مان سکتے، اور ساتھ ساتھ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو یونان کو پھینکو ایک طرف، اب چھوڑو اقلیت کی باتیں، چھوڑو اس رستے کو جس پر ہم چلتے آئے ہیں، یونان سے ہم کرپٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ جیسا کہ آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں مغرب زدہ ہے، تو اس زمانے میں یہ کہتے تھے کہ وہ یونان زدہ ہیں۔ تو یونان کو پھینکو، کاٹ کے ایک طرف پھینک دو، ہمارا دین، ہمارا ایمان ہی ہے جو ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے پھر اعتراضات کئی سارے کھڑے کیے۔ ایک تو یہ کہ ریاضی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، میتھمیٹکس کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو بھٹکا دیتی ہے، یہ آپ میں وہ کانفیڈنس پیدا کر دیتی ہے جو آپ کو گمراہ کرتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ پہ بہت زیادہ اعتماد کرنے لگیں گے تو ایک گھمنڈ کا شکار ہو جائیں گے، تب آپ یہ سمجھنے لگیں گے کہ عقل ہی ہے، اور پھر آپ فرار ہو جائیں گے، آپ بھاگ جائیں گے، دین کو ایک طرف چھوڑ دیں گے۔ تو ریاضی سے ہوشیار رہو، یہ امام غزالی کا کہنا تھا۔ لیکن اس سے ایک بڑی بات انہوں نے کی، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آپ اس دھوکے میں آتے ہیں کہ ہر سبب کا مسبب ہوتا ہے، یہ ہم نہیں مان سکتے۔ دیکھیں، سبب اور مسبب، علت اور معلول، کاز اور ایفیکٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ سائنس کی بنیاد ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ تعلق آپ کو منقطع کرنا ہوگا اگر آپ کو اسلام کے دائرے میں رہنا ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ابن رشد جو امام الغزالی کے 50 سال بعد پیدا ہوئے تھے، اور یہ قرطبہ میں دور ادھر سے، کیونکہ امام غزالی ایران کے کسی علاقے میں تھے اور ابن رشد ہسپانیہ میں تھا، تو ابن رشد نے بڑی تنقید کی امام الغزالی کی، اور یہ کہا کہ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی یہ بات میں کیا منطق ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کئی مثالیں دی۔ امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ اگر روئی کو ماچس سے آگ لگائی جائے تو یہ ماچس نہیں ہے، ماچس کا شعلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ روئی جلی، یہ اصل میں فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو اس روئی کو جلاتے۔
ابن رشد نے کہا کہ میں یہ نہیں مان سکتا، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر ابن رشد کا ایک اور اعتراض، امام الغزالی یہ کہتے ہیں کہ روٹی کھانے سے پیٹ بھرتا ہے اور آپ کو تسکین محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ امام الغزالی کا کہنا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ دراصل یہ فرشتے ہیں جو اوپر سے بھیجے جاتے ہیں اور جو آپ کو یہ فیلنگ آف سیٹسفیکشن دیتے ہیں، یہ روٹی کھانے کے عمل سے نہیں ہوا۔ ایک اور مثال، اب تو یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، گو کہ آپ اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا، مگر یہ بات غلط ہے۔ اور مثال انہوں نے یہ دی، ایک تیر ہے جو اپنے ہدف کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب وہ یہاں ہے، آپ کہتے ہیں اچھا اس ہدف کو جا کے لگے گا، پھر وہ ادھر پہنچتا، آپ کا یقین اور زیادہ پختہ ہو جاتا، مگر یہ تیر جتنا بھی نزدیک جائے یہ آپ دعوے سے کہہ نہیں سکتے کہ جا کے لگے گا، نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کو ایک پل میں بناتا ہے، اگلے پل میں اسے فنا کرتا ہے، تو جو اب ہوا اس کا اثر بعد پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیچ میں اللہ نے کائنات غائب کر دی، ختم کر دی، پھر بنائی، پھر غائب کی، پھر بنائی، پھر غائب کی، گویا کہ ڈسکنٹینیوٹی آتی ہے۔ جو میتھمیٹکس پڑھنے والے لوگ ہیں یہاں پہ، دس از ڈسکریٹائزیشن آف اسپیس ٹائم، اور ایک کا دوسرے کے، ایک ٹائم سلائس کا دوسرے ٹائم سلائس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، گویا کہ آپ کسی چیز کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلی چیز ہوگی، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے کہ انشاءاللہ وہ ہوگا۔ تو دیکھیے یہ بڑی گہری بات انہوں نے کی کہ ہر چیز جو ہوتی ہے سو اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے یہ چھوڑنے سے یہ زمین پر گرے گا، کیا پتا اوپر بھی چلا جائے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے کہ اللہ نے چاہا تو یہ چابیاں گر جائیں۔ اس کا ویسے بڑا اثر ہوا ہے، اور آج بھی دیکھیں ہم موقع پر انشاءاللہ کہتے ہیں، نہ کہیں تو لوگ برا مان جاتے ہیں، اور یہ بات وہاں سے آتی ہے کہ یو کی ناٹ پریڈکٹ، آپ نہیں جان سکتے کہ آگے کیا ہوگا۔ تو اس کا ویسے بڑا اثر بھی پڑا، مثال کے طور پہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہاں جماعت اسلامی کا انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز تھا، جس نے ڈھیر ساری کتابیں سائنس ٹیچنگ کے اوپر لکھوائیں، جس میں ایک کتاب میں جس کا نام تھا کیمیا کی تدریس کا نظریاتی پہلو، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کیونکہ 40 سال پہلے مجھے بڑی دلچسپی تھی ان چیزوں سے، اب تو میں بہت سی چیزیں بھول بھی گیا ہوں، لیکن اس ایک کتاب میں جو کراچی کے کسی یونیورسٹی کے پروفیسر نے لکھی، اس نے کہا کہ آپ کبھی کیمسٹری پڑھاتے وقت یہ نہ کہیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے پانی بنے گا، کیونکہ یہ تاثر دے گا آپ کو کہ کائنات کی اندھی قوتیں اس کائنات کو آگے چلاتی چلی جا رہی ہیں، اور یوں آپ کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، ہل جائے گا۔ آپ یہ نہ کہیں، کیمیا پڑھاتے وقت آپ کہیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو جب نزدیک لایا جائے گا تو بحکم الہی یہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا بہت پیچھے جاتی ہے، امام غزالی تک جاتی ہے اور اس سے بھی پیچھے۔ تو یہ جو دو افکار کا ٹکراؤ تھا، ایک طرف معتزلہ دوسری طرف اشعری،
تو یہ آ کر جڑتا ہے اس جگہ پر جہاں امام غزالی نے یہ فرمایا کہ جو یونان کے طرز پہ چلے گا، اس رستے پہ چلے گا، وہ بھٹک جائے گا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں تو جدید زمانہ آتا ہے۔ جدید زمانہ میرا مطلب ہے کہ 400 سال پرانا۔ نیوٹن، گیلیلیو، بیکن، ڈیکارٹس، یہ سارے وہ لوگ جو نشاط ثانیہ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ سائنسی انقلاب انہی کی وجہ سے برپا ہوا تھا، اور انہوں نے ایک نئی فکر کو جنم دیا، وہ یہ کہ ہم کائنات کی ہر چیز کو بشمول چاند، ستارے، سیارے، بشمول جو کچھ زمین پہ ہے، پھول، پودے، نباتات اور انسان، ان سب کو ہم ایک ہی اصول کے تحت، ایک ہی سوچ کے چوکھٹ کے اندر رہتے ہوئے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ہے سائنس، اور جس کا طریقہ سائنسی طریقہ کہلاتا ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ کوئی بات اسیوم کرتے ہیں، اس کو مفروضہ آپ کہتے ہیں، پھر آپ اس سے کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں، پھر آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی پیشن گوئیاں ٹھیک ہیں، غلط ہیں، اور پھر عقل، تجربے، اس کی بنا پر، اپنے مشاہدے کی بنا پر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس میں کسی پیر پیغمبر ماورائی سوچ کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ایسا ہے۔ اچھا، جو ایک مسلمان بہت بڑا سمجھا جاتا ہے مغرب میں، ایک زمانہ ایسے تھا کہ ویسٹرن سیولائزیشن مسلمانوں کو بالکل دھتکارتی تھی، کہتے تھے یہ جو انہوں نے کام چھوٹے موٹے کیے نا، جو الکندی نے کیے اور جابر ابن حیان نے کیے اور ابن الہیثم نے کیے، یہ سارے چھوٹے موٹے کام ہیں، یہ اصل میں آئے تھے یونان سے انہوں نے یہ علم لیا اور بس اس کا ترجمہ کر کے آگے ہمیں پہنچا دیا، جس کی وجہ سے یہاں سائنسی انقلاب آ سکا اور نشاط ثانی اور وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس کا درجہ بہت وہ کم دیتے تھے اس زمانے میں، جب وہ کم دیتے تھے، اب نہیں دیتے، لیکن اس زمانے میں جب وہ کم دیتے تھے تو ابن رشد، جس کو انگریزی میں ایوروز کہا جاتا ہے، ایک وہ واحد شخص تھا جس کا نام بہت تکریم سے لیا جاتا ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ MIT کی بلڈنگوں کے اوپر بہت سے نام ہیں، وہاں بیکن ہے، ڈیکارٹس ہے، نیوٹن ہے، لائبنٹس ہے، فلاں فلاں فلاں، اور ادھر ایوروز ہے۔ تو چلو، میرا دل تو خوش ہوا یہ دیکھ کر، اس کا نام جلے حروف میں وہاں لکھا ہے، اٹ از ایکچولی کاروڈ انٹو اسٹون اوور دیر۔ اب ابن رشد ایک معتزلہ تھا، وہ منطقی سوچ کا قائل تھا، اور اس کی خیر اس پر خاصا ظلم بھی ہوا، کیونکہ اس کو اس زمانے کے جو ادھر بادشاہ تھا، جو بھی تھا، رولر تھا، اس نے اس کو وہاں سے بھگا دیا، کہا کہ تم یہاں بھٹکانے والی باتیں کرتے ہو تو ادھر سے چلے جاؤ، تو اس کی کتابیں بھی پھر جلائی گئی۔ لیکن یہ واحد شخص تھا جس نے ویسٹرن سیولائزیشن کو اس طرح سے انفلوئنس کیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ گزشتہ 40-50 سال میں جب سائنس کے تاریخ دان اس اسلامی تہذیب کے ان کارناموں پر غور کرنے لگے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ بہت شاندار کامیابیاں تھیں، اور ان کی تعریفیں اب آپ کو جگہ جگہ ملیں گی۔ مثال کے طور پر جارج سارٹن کی کتابیں، یہ 5 جلدیں ہیں، میرے پاس ہیں، میں نے کوئی 50 سال پہلے خریدی تھی، اور یہ اتنی 5 جلدیں ہیں، اور شروع کی جو 1.5 جلدیں ہیں اس میں وہ مسلمانوں کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ تو وہ تعصب جو ایک زمانے میں تھا، میں نہیں کہوں گا کہ وہ
کم ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن ڈیفینیٹلی کم ہو گیا۔ تو اب اس بات کو قبولا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک اچھا بڑا کردار تھا سائنس کی ترقی میں، لیکن اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اب میں دور جدید پر آیا ہوں نا، تو چلتے ہیں 1840 کے لگ بھگ سر سید احمد خان کے زمانے پر۔ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ انگریز اس سے تقریباً 100 سے 100 سال پہلے آ چکے تھے۔ مسلمان جو ایک زمانے میں حاکم تھے، فاتح تھے، اب وہ محکوم ہو گئے، اور یکدم تو یہ نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ ایسے ہوتا چلا گیا۔ پھر 1857 کی جنگ ہوئی جس میں تو بالکل ہی مارے گئے، جس کے بعد کمپنی کا راج تو ختم ہوا، لیکن ڈائریکٹ برٹش راج شروع ہوا۔ اب سر سید احمد خان اس بات پر غور کرتے رہے کہ آخر کیا ہوا ہمارے ساتھ، فاتح مفتو کیسے بن گئے، حاکم محکوم کیسے بنے۔ اس زمانے میں بھی یہی باتیں چلتی تھیں کہ ہم دین سے ہٹ گئے ہیں، ہم کو اللہ کی رسی تھامے رکھنی چاہیے، اور جتنی مضبوطی سے ہم اسے پکڑیں گے اتنی ہی جلدی ہم اس دلدل میں سے نکل سکیں گے۔ تو یہ شراب اور ناچ اور گانا ختم کرو، جیسا کہ مغل درباروں میں ہوتا تھا، آ جاؤ راہ راست پہ۔ تو ایک لائن یہ تھا، پھر ایک لائن یہ کہ انگریز کے ساتھ لڑو۔ اب لڑ کر تو دیکھ لیا تھا 1857 میں، تو بربادی آ گئی۔ پھر کیا کیا جائے؟ بہت سے نسخے تھے اس زمانے میں، لیکن ایک سر سید احمد ہیں جو اس بات کو سمجھ گئے کہ اگر انگریز کا مقابلہ کرنا ہے، اگر زمانہ جدید کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، تو ہمیں مغربی تعلیم کی ضرورت ہوگی، اور جو مغربی طرز فکر ہے اسے اپنانا ہوگا، لیکن اپنے دین کو اپنی جگہ پہ قائم رکھتے ہوئے۔ یہ ان کا مدعا تھا۔ اب آہستہ آہستہ ان کا اثر اور رسوخ بڑھتا گیا، اور وہ اس لیے بھی بڑھ سکا کہ انگریز کی پشت پناہی ان کو حاصل تھی، ورنہ تو ایسے لوگوں کو مار دیا جاتا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی انگریزی سیکھو، سائنس سیکھو، اسی میں ہماری بھلائی ہے، مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک ترجمے کا سلسلہ شروع کیا، سائنس کی کتابوں کا ترجمہ شروع کیا، جو بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اچھا تھا، لیکن بہت زیادہ اس کا اثر نہیں ہوا۔ علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی، اور ہر طرف وہ یہ درس دیتے رہے کہ بھائی سیکھو سیکھو سیکھو، وہ زمانہ آ گیا ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع کے زمانے میں وہ اس کے بہت خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو جدید سائنس ہے یہ تو فضول چیز ہے، اور وہ یہاں تک سمجھتے تھے کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے، اور کہ زمین چپٹی ہے۔ بہت شروع کے زمانے میں وہ بالکل ایک راسخ الاعتقاد مسلمان تھے، لیکن آہستہ آہستہ کچھ دماغ میں جنبش، کوئی حرکت ہوئی، وہ اس چنگل سے نکل آئے۔ ہاں، ایک بڑی دلچسپ بات، سر سید احمد خان اس بات کے بہت خلاف تھے کہ انہوں نے سوال اٹھایا، بہت خلاف نہیں لیکن ایک سوال اٹھایا کہ کیا مسلمان کو آم کھانا چاہیے؟ کیا آم کھانا مسلمان کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ کیوں اٹھایا ہوگا ذرا بتائیے۔ ہاں، ہاں، لیکن دیکھیے بات تو صحیح ہے، اس زمانے میں وہابیت کا اثر بر صغیر پر آ چکا تھا، اور وہابیت میں یہ ہے کہ جو کام
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، جو چیز انہوں نے نہ کی ہو، اس سے مسلمان کو، باقی مسلمانوں کو گریز کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ عرب میں عام تو ہوتے نہیں تھے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوا نا کہ کیا ہم آم کھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس پہ انہوں نے 30 صفحے کا ایک مقالہ لکھ لیا، اتنا موٹا، اور وہ نیٹ پہ اویلیبل ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ نتیجہ اس کا یہ تھا، بالکل آخر میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان جو آم نہیں کھاتا اس لیے کہ رسول نے آم نہیں کھائے تھے، یوم آخرت پر فرشتے آ کر اس کے پاؤں چاٹیں گے۔ تو یعنی کہ بہت یہ راسخ الاعتقاد پکے مسلمان تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لمبا سفر طے کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ہمیں از سر نو اسلام کے بارے میں سوچنا ہے، اور اس طرز پہ سوچنا ہے جس پر معتزلہ سوچتے تھے۔ ان کی لائن اب ہمیں لینا ہوگی۔ تو اب دیکھیں زمانہ بالکل مختلف تھا، یہ 1800 کچھ کی بات ہے، 1857 کے بعد تو بالکل ہی پکے ریشنلسٹ بن گئے۔ انہوں نے قرآن کا نہ صرف مطالعہ کیا لیکن اس کی تفسیر لکھی، اور خاص طور پر اس نقطۂ نظر سے جو سوال ہمارے سامنے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنے کی خاطر انہوں نے ایک بالکل نیا مفہوم، ایک نیا مطلب قرآن میں سے نکالا۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو آیات قرآن میں ہیں انہیں پہلے پڑھو، یہ دیکھو کہ جو ان میں الفاظ ہیں اس زمانے میں ان الفاظ کے کیا معنی ہو سکتے تھے، یعنی کہ ڈو اے فل لنگوسٹک ریسرچ آف دی عربک لینگویج۔ پہلا کام تو یہ کرنا آپ کو۔ پھر آپ کو مختلف توجیحات نکالنی ہیں، مختلف مطلب نکالنے ہیں، اور آپ کو اس طرح سے جواب تلاش کرنا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ مطابقت رکھے سائنس کے مشاہدوں سے، سائنس کے ثابت شدہ نتائج سے، یعنی کہ ہم کسی طرح کے تضاد کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا، سر سید احمد خان نے یہ کہا کہ اگر پھر بھی تضاد ہے تو پھر ہمیں سائنس کی بات ماننی پڑے گی پہلے، اور پھر ہمیں جو قرآنی آیات ہیں ان کے اثر نو مختلف معنی نکالنے ہوں گے۔ بڑا خطرناک کھیل، بڑا خطرناک کھیل، کیونکہ اس میں معجزات کی ان کو نفی کرنی پڑی۔ تو مثال کے طور پر شق القمر کہ چاند دو میں ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا، سر سید احمد خان نے کہا کہ یہ بات علامتی ہے، تمثیلی ہے۔ وہ تمثیلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، علامتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سیلاب نوح، دا گریٹ فلڈ، جس میں پوری دنیا ڈوب گئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سائنس نے ثابت کیا کہ ایسے نہیں ہوا، لہٰذا آپ کو اب اس پوری چیز کو ایک کہانی کے طور پر قبول کرنا ہوگا جو اس وقت بنائی گئی تھی، تاکہ یہ جو جاہل لوگ ہیں، اس زمانے کے لوگوں کے پاس وہ علم نہیں تھا، ان کو آپ کہانیوں کے ذریعے سے ہی یہ چیزیں سمجھا سکتے ہیں۔ تو وہ واضح طور پر یہ کہتے تھے، سر سید احمد خان یہ کہتے تھے کہ میں مانتا ہوں کہ قرآن کا ہر لفظ درست ہے، کہ یہ
کلام الہی ہے. جس طرح سے اللہ نے اس کو زمین تک بھیجا، نازل جس صورت میں یہ نازل ہوا، اس سے تو مجھے انکار ہے ہی نہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے. لیکن اس سے کیا نتائج برآمد کیے جائیں؟ وہ جو سائنس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی اچھا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر سید احمد خان کا زمانہ اور ڈارون کا زمانہ ایک تھا. اور مزے کی بات یہ کہ سر سید احمد خان جب گئے تھے برطانیہ تو اسی زمانے میں ڈارون اپنا بڑا کام کر رہا تھا، اور وہ اوریجن آف دا اسپیشیز اس وقت لکھ چکا تھا، جو سر سید احمد خان نے پڑھا نہیں لیکن اس کے بارے میں سنا. اور جو ان کے مضامین ہیں تہذیب الاخلاق میں، اس میں ڈارون کو انہوں نے کو خوب ڈسکس کیا ہے. میرا خیال ہے انہوں نے ڈارون کو پوری طرح سے سمجھا نہیں تھا. ہی واز ناٹ اے سائنٹسٹ، لیکن چلیے ٹھیک ہے، وہ ہم اثر تھے. کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ہم اثر تھے. تو یہ جو توجیحات نکالی سر سید احمد خان میں، یہ بڑی تاریخی تھی. یہ کہا کہ اب جدید سائنس نے ہماری آنکھیں کھول رکھی ہیں، تو اس کی سائنس کی روشنی میں اب ہمیں مذہب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خیر بہت سے لوگ ہیں جو راسخ الاعتقاد ہیں، جو اس سے شدید اختلاف کرتے تھے، اور اس میں ضرور تھوڑی سی مبالغہ آرائی ہوگی کہ ان کے اوپر 5555 کفر کے فتوے لگے. یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی جاتی ہیں، کبھی نہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے ایک متنازعہ شخص تھے. مگر اگر آپ ان کی زندگی کو کرے دیں، اگر آپ ان کی تحریریں پڑھیں تو یہ باتیں ساری عیاں ہو جاتی. اچھا خیر، سر سید کا کچھ اثر تھا، کچھ نہیں تھا. آگے چلتے ہیں تو یہ بات پھر علامہ اقبال پر آتی ہے. علامہ اقبال کی پیدائش سر سید احمد خان کی وفات کے بعد ہی ہوئی، لیکن جب انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا تو وہ سر سید سے بڑے متاثر تھے. اور وہ خیر اس وقت نوجوان شاعر کے طور پر انہوں نے بہت کچھ لکھ لیا، جس پر بعد میں جس سے وہ ہٹ گئے. لیکن چلیے، تو جب علامہ اقبال یورپ گئے، برطانیہ گئے، تو وہ بہت شوق سے گئے، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے، اور اس وقت تک ان کی کافی مشہوری ہو چکی تھی ادھر انڈیا میں. لیکن جب ادھر پہنچے تو ان کو برطانیہ راس نہیں آیا. خوش بہت تھے ادھر شروع کے زمانے میں، لیکن پھر یہ دیکھا کہ وہ تو ہمیں ایک محکوم قوم کی طرح اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ حاکم، ہم محکوم. تو ایک ری ایکشن پیدا ہوا. یہ ری ایکشن اکثر پیدا ہوتا ہے نوجوانوں میں، مگر یہ ری ایکشن پھر بڑھتا چلا گیا، اور بالآخر جو ان کی ابتدائی سوچ تھی اس سے بالکل 180 ڈگریز وہ ہٹ گئے. اور جتنا وقت انہوں نے بعد میں گزارا، واپسی کے بعد، یعنی کہ 1908 کے بعد، وہ مغرب کی تنقید میں گزارا. اور پھر انہوں نے سائنس پر بھی اپنی تنقید شروع کر دی. اور یہ ظاہر ہوتا ہے ان کی کچھ اردو شاعری سے بھی، لیکن زیادہ ان کی ایک کتاب ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، جس میں وہ بھرپور حملے کرتے ہیں، پورے زور سے حملے کرتے ہیں سائنس کے اوپر، کہ یہ محض مادی دنیا کو سمجھنے کا ایک رستہ ہے، اس میں کوئی دم خم نہیں، یہ چمک دمک ہے، لیکن اصل علم جو ہے وہ دل ہی جانتا ہے، وہ ایمان کے ذریعے سے ہی آپ معلوم کر سکتے ہیں. اور
انہوں نے پھر کہا، انہوں نے پھر آئنسٹائن کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، چیلنج کرنے کی کوشش کی. ساتھ ساتھ انہوں نے یونان کی تہذیب اور اس کا اثر مسلمانوں پر، اس پر بھی کڑی تنقید شروع کر دی. یہ کہا کہ یہ لوگ جیسا کہ الفارابی ہیں اور ابن سینا، ان دو کو انہوں نے خاص طور پر اپنی شاعری میں نشانہ بنایا. کہا کہ یہ یونان زدہ تھے. ہاں ٹھیک ہے، یونان نے جو ادھر کام جو ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے کیا سو اچھا کیا، لیکن دس از نتھنگ امپورٹنٹ. خیر اس میں تھوڑا سا کانٹرڈکشن بھی آ جاتا، کیونکہ ریکنسٹرکشن میں نہیں، لیکن علامہ اقبال نے ایک لیکچر دیا تھا ہیلی کالج میں، پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ جو منسلک ہے. ہیلی کالج میں انہوں نے کہا کہ یہ آئنسٹائن وغیرہ انہوں نے کیا کام کیا، یہ تو ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے پہلے ہی کر لیا ہوا تھا. تو ظاہر ہے ان کا اشارہ تھا اس سنہرے دور کے سائنٹسٹ کی طرف. تو ایک طرح سے ان کو فخر بھی ہے، دوسری طرف یہ ناراضگی بھی ہے، شرمندگی بھی ہے کہ جو سائنس مسلمانوں نے کی تھی وہ اصل میں یونان سے لی ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے اضافہ اور بہتری پیدا کی تھی. تو اس طرح سے میں کہوں گا کہ سر سید اور علامہ اقبال یہ دو الگ شخصیات ہیں، they are diametrically opposite to each other. لہٰذا اگر ہم اس سوال پہ دوبارہ لوٹیں تو ایک طرف ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سر سید ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں مکمل مطابقت ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو ایک نئے انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دوسری طرف علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ یہ عقل اور خرد اور روشن خیالی اور یہ ساری جو یورپ سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یورپ یا قدیم یونان سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اصل میں ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہمیں خود ہی کو بلند کرنا ہے. تو ان کا یہ مدعا تھا کہ ہم مسلمانوں کے پاس آخری کتاب ہے، آخری علم ہے، اور یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے بنسبت یہ سائنس کے، تو اس کی فکر ہی نہ کرو. بس میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ اب میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا، آپ کے سوالات بھی سننا چاہوں گا. جیسا کہ میں نے شروع ہی میں یہ عرض کیا کہ اس کا کوئی حتمی جواب ہو ہی نہیں سکتا. کسی کے من میں آئے تو وہ یہ سوچے گا، کسی کے من میں وہ آئے تو وہ سوچے گا. اٹ ہیز نو فائنل آنسر. اب ہم اس چیز، اب میرا نہیں خیال ہے کہ یہ صرف آج کی بات ہے، یہ آئندہ تمام وقتوں کے لیے بھی ایسا ہوگا، کیونکہ بنیادی طور پر یہ ڈیفائن ہی نہیں ہوا ہے کہ اسلام ہے کیا. اگر کوئی یہ بتا دے نا کہ یہ اسلام ہے تو پھر ہم اس کی بات مان لیں گے. بالفرض اگر کوئی پوپ ہوتا، پوپ کی بات ہر رومن کیتھولک کو ماننا ہی ہے، وگرنہ وہ کیتھولسزم سے فارغ ہے. لیکن اسلام کی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی ایسا مفتی نہیں، کوئی ایسا آیت اللہ نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر ہو یا حدیث کے اندر ہو. حدیث میں بھی نہیں ہے کہ یہ درجہ بندی ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کی قیادت یہ کرے گا. کوئی جنرل باتیں ہیں کہ وہ
اچھا ہونا چاہیے, صادق اور امین ہونا چاہیے, وہ تمام باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن وہ درجہ بندی نہیں ہے, اور کوئی نہیں ہمیں یہ بتا سکتا کہ سچا اسلام یہ ہے. ہاں, ہر ایک جو ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں مجھ سے بہتر کوئی مسلمان نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی پھر بنتا ہے کہ اس سوال کا ہمارے پاس حتمی جواب نہیں, یہ تذبذب رہے گا. So this will be one of the big questions which have no final answer but are important to talk about. And we have talked about them today. Thank you very much. اچھا سر, میرا کویشچن بہت ہی بیسک ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا کوئی آنسر نہیں ہے, اب اگر ہم دیکھیں اسلام کے ڈومین کو اور سائنس کے ڈومین کو, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا جو ہے اس کے قول میں اور اس کے فعل میں تو ڈفرینس ہو, جو اس نے کہا ہے وہی چیزیں جو ہے وہ کائنات میں پائی جائیں گی, تو یہ ڈفرینس کیوں آ رہا ہے؟ نہیں, اس میں کوئی قول اور فعل کا تضاد نہیں ہے. دیکھیں, قرآن تو آپ کے سامنے ہے نا, آپ جو مطلب اس کا نکالنا چاہیں, جو توجیہ نکالنا چاہیں کسی بھی چیز کا, تو وہ آپ ادھر سے نکال سکتے ہیں, لیکن آپ نکالیں گے, کوئی اور نکالے گا, دونوں میں مطابقت ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو کس تضاد کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ مطلب جس طرح خدا نے کائنات کو بنایا, اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا کہ یہ چیزیں جو ہیں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں, پھر سائنس جو ہے وہ ایک الگ ہی ڈومین میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, ڈسکور کرتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن مجید یا اسلام خدا کی طرف سے ہے, اور سائنس جو ہے وہ جس طرح یہ کائنات ایکٹ کر رہی ہے, تو یونیورس کی ایکشن میں اور خدا کی قول میں کہ یہ اس طرح کام کرتی ہے, اس میں کیسے ڈفرینس آ سکتا ہے؟ کس نے کہا ڈفرینس ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سر, مطلب ایک کہ لیٹ سپوز ہم ڈارون کی تھیوریز کی بات کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ جو اسپیشیز ہیں وہ ایوالو ہوئیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور وہاں پہ انسانوں کو بنایا. تو ایک ہی بات ہوگی, یا تو وہ ایوالو ہوئے ہیں یا وہ ایوالو نہیں ہوئے ہیں. تو اگر وہ ایوالو ہوئے ہیں تو اسلام یا مذہب کی بات جو ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایوالو ہوئے ہیں تو سائنس کی بات جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے. تو یہاں پہ یا تو ایک مذہب ٹھیک ہے یا تو سائنس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے پاس دو چوائسز رہتی ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ کہ آپ کہہ دیں کہ بہت واضح تضاد ہے سائنس میں اور اسلام میں. سائنس تو یہ دعوے سے کہتی ہے, اور 100% تو کوئی چیز نہیں ہوتا سائنس میں, لیکن یہ ایک پورا سٹرکچر ہے بائیولوجی کا جس کی بنیاد ایوولوشن ہے, جس سے آپ اگر ہٹیں تو پھر بائیولوجی کا پورا مضمون جو ہے وہ کولیپس ہو جاتا. اس کے بغیر آپ یہ جان ہی نہیں سکتے کہ اتنے مختلف قسم کے پودے, پھول, جاندار, جانور, انسان کس طرح سے وجود میں آئے. اس کے بغیر آپ یہ جان نہیں سکتے کہ یہ ڈی این اے کیا ہے اور کیوں اس شکل میں موجود ہے, اور اس کو استعمال کرنا تو ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ جو پورا ارتقائی عمل ہے یہ سائنس کا, خصوصاً بائیولوجی کا ایک بنیادی عنصر ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ کوئی پہلا انسان نہیں ہے. بقول سائنس کے کوئی پہلا انسان نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, مصدقہ بات ہے. کسی بھی آپ بایولوجسٹ سے پوچھیں, کسی بھی سائنٹسٹ سے پوچھیں. اچھا, تو پھر کیا کیا جائے؟ سر سید احمد خان والی لائن آپ لیں, جس سے پھر آپ یہ مطلب نکالیں گے کہ ہاں یہ جو باتیں درج ہیں صرف قرآن مجید میں نہیں
جو بائبل میں ہے اور جو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں ہے کہ اس کو آپ کو ایک اور انداز میں سمجھنا ہوگا, ایک علامتی ایک تمثیلی انداز میں سمجھنا ہوگا. اس کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے, یا پھر دین اگر اس کے لیے تیار نہیں تو پھر تو کانٹرڈکشن ہے, پھر آپ کی بات درست ہے. اگر ہم سر اس طرح کر لیں کہ ان کو جس کا جو ڈومین ہے وہی رہنے دیں. ابھی سائنس کا ڈومین یہ ہے کہ اٹ از ایکسپریمنٹل نالج اور اس کا پروسیس بھی بہت ڈفرینٹ ہے, اور اسلام جو ہے یا جو مذہب کا پروسیس ہوتا ہے وہ صرف عقیدے کے بیس پہ ہوتا ہے. تو ہم ان دونوں کو کیسے مرج کر سکتے ہیں, یا اس کے بیسس پہ ہم یہ کویشچن اٹھا سکتے ہیں کہ از اٹ کمپیٹیبل ود سائنس, اور از سائنس کمپیٹیبل ود اسلام؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, اگر ہم یہ دو الگ اگر ہم دو الگ دائرے بنائیں, یہاں پر زندگی بعد الموت ہے, یہاں پر زندگی کا مقصد ہے, یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں کس قسم کا لباس پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے, یا کیا کھانا چاہیے یا کیا نہیں پینا چاہیے, یہ ساری باتیں ادھر کی ہیں. سائنس کو اس سے کوئی سروکار نہیں, سائنس اس کے بارے میں خاموش ہے. سائنس کو بالکل کوئی پرواہ نہیں کہ جب میں مروں گا کہ میں مٹی میں جاؤں گا کہ اوپر کہیں جانا ہے, کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے. سائنس کو اس سے کوئی مطلب نہیں. تو بس اگر آپ یہاں تک رکھیں نا تو کوئی تضاد نہیں بنتا. تضاد تو اس وقت بنتا ہے جب مادی دنیا کے بارے میں, جو ہمارے اطراف کی دنیا کے بارے میں, ادھر کی بات اور ادھر کی بات کو جوڑنے کی کوشش کی جائے, جیسا کہ آپ نے ابھی کوشش کی بایولوجی کی مثال دے کر. لیکن یہ تو ایک مثال ہے نا, اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. تو یہ کہ زلزلے کیوں آتے ہیں, اب یہاں پر کچھ اس کا سبب بتایا گیا ہے کہ جب لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں, جب پاپ بڑھ جاتا ہے, جب لوگ غلط کام کرتے ہیں, تو پھر ان کو سزا دینے کے لیے یہ عذاب الہی ان پر نازل کیا جاتا. سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ تو ایک قدرتی عمل ہے, آپ کچھ کریں نہ کریں زمین تو تھر تھر آئے گی. چاند پہ بھی آتے ہیں, مریخ پر بھی آتے ہیں, گویا کہ آپ کے اعمال سے کچھ نہیں ہونا. یا یہ کہ آپ بے شک دعا مانگے بارش کے لیے, مانگیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں, لیکن بارش تب ہوگی جب فزکس کی ایکویشنز جو کمپیوٹر سے حل ہوتی ہیں آپ کے ویدر فورکاسٹ میں یہ بتائے گی. تو جب ویدر فورکاسٹ جس کے پیچھے پوری ہائیڈرو ڈائنامکس ہے, جب ادھر یہ آئے گا کہ پروبیبلٹی آف رین از 90%, تو وہ اس لیے کہ فزکس از ان کنٹرول. آپ بے شک التجا تو کر سکتے ہیں, کریں, اچھی بات ہے, لیکن ہوگا وہی جو فزکس کی ایکویشنز طے کر چکی ہیں. تو اس طرح کے مسائل پھر آتے ہیں. بس اگر آپ اس حد تک اس کو رکھیں نا کہ اچھا کیا برا کیا, زندگی بعد میں کیسے ہوگی, کیا ہوگی, اس حد تک دونوں میں کوئی تضاد نہیں. سر مائی کوشچن از دیٹ کدھر سر ہاں Sir, why science hasn't proved the existence of God, as I have seen that science have proved every single thing that are mentioned in Quran, except the existence of God. So why science cannot prove the existence of God? Because that is not the job of science. The job of science is to understand the material universe. We want to know why, let's say, a stone falls down, why that same principle makes a planet go around the sun. We want to know what causes disease. We want to know why some materials are hard, some materials are soft. تو ہمیں اس سے نہیں, فزکس
has got nothing to do, science has got nothing to do with the existence or the non-existence of God. सर वैसे अगर देखा जाए साइंस की तमाम बातों का जो लास्ट रिजल्ट निकलता है वो बिग बैंग थ्योरी पे निकलता है कि तमाम यूनिवर्स को चलाने वाली जो ताकत है वो बिग बैंग थ्योरी के बाद यूनिवर्स वजूद में आई है. तो बिग बैंग को अभी कंट्रोल करने वाला अगर किसकी वजह से ये बिग बैंग की वजह से यूनिवर्स वजूद में आई है कायनात, तो वहाँ पे साइंस कहता है इट्स नेचर. तो यहाँ तक साइंस वाले और इस्लाम वाले जितना मैंने पढ़ा है दे आर कंपेटेबल, लेकिन यहाँ तक वो अभी इसको प्रूफ नहीं कर सकता है कि अच्छा इट्स नेचर. तो नेचर को कंट्रोल करने वाला अगर हम देखें तो वो अल्लाह है, लेकिन साइंस इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकती है. बिग बैंग थ्योरी तक जितने भी क्वेश्चन साइंस पे किए गए हैं उनको उन्होंने प्रूफ किया है, लेकिन यहाँ तक ये बिग बैंग थ्योरी खुद बहुत हुई है, कायनात वजूद में आई है खुद बहुत. तो ये कैसे हो सकता है एक इतना बड़ा धमाका हुआ जिससे साइंस पूरी कायनात वजूद में आई और ये खुद बहुत हुआ है? इसके पीछे कोई फोर्स है और वो फोर्स साइंस मालूम अभी तक ना कर सकी. क्या वो पॉसिबिलिटी है कि वो उसको मालूम कर सके? कोई पॉसिबिलिटी नहीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है नहीं, सो फार नहीं, आइंदा भी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये साइंस के मैदान से बाहर की चीज़ है. देखें, हम सिर्फ ये मुशाहिदा कर सकते हैं कि ये जो कहकशाएँ हैं जिनको अब हम बहुत अच्छी तरह से बहुत बारीक बीनी से देख सकते हैं जगह जगह अब टेलीस्कोप से. अब ये पिछले दिनों इसी कमरे में जेम्स वेब टेलीस्कोप पर एक लेक्चर था, तो उससे हम ये देख सकते हैं कि ये कहकशाएँ कितनी हैं, इनके अंदर कैसे किस किस्म के सितारे हैं, वो कैसे पैदा हो रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, ये सब कुछ. इस सब मालूमात को जमा करके हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इब्तदा में एक इवेंट हुआ था, सिंगुलैरिटी थी, जिससे फिर कायनात बनी और वो फैलती चली जा रही. कायनात क्यों है हमें नहीं पता, कितनी और कायनातें हैं हु नोज, क्योंकि हम एक ही कायनात के अंदर ही रह सकते हैं बाय डेफिनेशन. कोई अगर और कायनात है उधर तो हमारा उनके साथ कोई वास्ता नहीं. अच्छा, अब खुदा इस कायनात का चलिए है, उस कायनात का कोई और होगा या वही होगा, आई डोंट नो हाउ टू प्रूव दैट. अब ये हिंदुओं से आप जाके पूछे, मुझे तो नहीं समझ में आता. उनके 5000 खुदा नए खुदा बनते चले जाते हैं. अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत हैं, क्योंकि मैं अगर पैदाइशी हिंदू होता तो मैं उनकी बात मान लेता. ईसाइयत में भी पता नहीं एक खुदा है कि 3 खुदा हैं, क्योंकि देयर इज फादर, सन एंड होली गोस्ट. अब जो यूनिटेरियंस हैं क्रिश्चियंस में से, वो कहते हैं कि एक है, देयर इज ओनली द फादर, बट द सन ऑफ गॉड इज ऑल्सो अ गॉड एंड होली गोस्ट. ये तो मैं तो कभी समझ ही नहीं सका हूं कि व्हाट इज द होली गोस्ट. इफ समबडी कैन टेल्स मी, आई डोंट नो. लेकिन होली स्पिरिट, होली गोस्ट, हाँ, लेकिन क्या इज इट द इक्विवेलेंट ऑफ गॉड? तो ये सारी बातें अकीदे की हैं. आप जो मानना चाहें माने, उससे फिजिक्स का जरा सा भी कोई ताल्लुक नहीं. वी डोंट केयर. सर, फिजिक्स का ताल्लुक फोर्स के साथ तो है ना, कि जिस तरह वो स्टीफन हॉकिंग जब मर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कायनात को चलाने वाले एक ही फोर्स है. पहले तो 4 मेंशन किए गए थे, फिर 4 से 3 तक आ गए. तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स है जो कायनात को चला. फोर्स नहीं, सुपर स्ट्रेंग्स. वो उसका इशारा उसकी तरफ था. एनीवे, लेट्स मूव ऑन. और सवाल बहुत से हैं. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much to the Black Hole and thanks to you for such a beautiful topic and interesting. So, sir, I have 2 comments and then I have a question. پہلا کمنٹ یہ ہے کہ سر جو سائنس کمپیٹیبلٹی ہے ود اسلام، تو میرے خیال میں دیر از اے کمپیٹیبلٹی بٹوین سائنس اینڈ اسلام. اس پہ کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن سے بہت سارے ایویڈنسز ملتے سائنس جو نالج ہے اس کے بارے میں. سر دوسرا میرا کمنٹ یہ ہے، جو آپ نے اگزامپلس دیے تھے بہت سارے کہ میں اگر یہ کیس گراؤں گا تو ضروری نہیں ہے کہ نیچے جائے، اوپر بھی جا سکتی ہے. 2 ہائیڈروجن 1 آکسیجن ملتے ہیں تو پانی کا ایک مالیکیول بنتا ہے.
میرے خیال میں سے ان ایگزامپل سے یہ کویشچن ایڈریس ہی نہیں ہوتا سائنس کمپیٹیبلٹی ود اسلام، کیونکہ مان تو دونوں رہی ہے کہ اگر ہم چابی نیچے گرائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ نیچے جائے گا، اگر نیچے جائے گا تو گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے جاتا ہے. 2 ہائیڈروجن اور آکسیجن ملتے ہیں تو پانی کا ملیکیول بنے گا. دونوں مان رہے ہیں. اگر ہم کھانا کھائیں گے تو ہماری بھوک ختم ہو جائیں گی. لیکن وہ جو کویشچن جو ایگزامپل ایڈریس کر رہے وہ یہ ہے کہ کرنے والا کون ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چابی اوپر چلا جائے. جس طرح ہم اگر کوئی چیز ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ سائنس بھی مان رہے ہیں، انسان بھی مان رہے ہیں کہ ہماری زبان میں ایسی پارٹیکل جس کی وجہ سے ہمیں ٹیسٹ کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر اللہ ہم سے وہ جو زبان کے اندر جو طاقت ہے جس کی وجہ سے ہمیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو اگر یہ لے لے تو پھر تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. تو اس کا مطلب ہے دونوں مان رہے ہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے، لیکن وہ کرنے والا اوپر اللہ ہے. دو اسکول آف تھاٹس آپ نے بھائی. پھر میرا جو کویشچن ہے سر وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ سائنس کو ہمیں اسلام کو یعنی قرآن کو سائنس کے لینزز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سر یہ چیز تو ہم مانتے ہیں کہ سپریم اتھارٹی از گاڈ اینڈ سپریم نالج از قرآن وچ از پرفیکٹ. اس کے اوپر ہم کویشچن نہیں کر سکتے. تو ہم ایک ایسے نالج کو، دوسری سائڈ پہ سائنس ہے جو کویشچنیبل ہے، غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو ہم ایک ایسا نالج جو پرفیکٹ ہے، کویشچنیبل نہیں ہے، ہم اس نالج کو ایک ایسے نالج کے تھرو کیوں سمجھنے کی ضرورت کرے جو کویشچنیبل ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم سائنس کو قرآن اور اسلام کی روشنی میں انڈرسٹینڈ کریں؟ تھینک یو سر. ٹھیک ہے، بہت بہت اچھے سوال ہے. اب آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے، جو آپ کے والدین کا عقیدہ تھا اور ان کے والدین کا عقیدہ تھا، اور لوگوں کا عقیدہ اس سے مختلف ہو سکتا ہے. کوئی یہودی ہو، کوئی بدھ مت کا پیروکار ہو، کوئی کچھ اور ہو، کوئی کسی کا کوئی دینی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا. لہٰذا یہ صرف اور صرف آپ کے عقیدے تک محدود ہے. چلیے آپ کے عقیدے کی بات کرتا ہوں. تو ٹھیک بات ہے کہ آپ کی نظر میں اس سے بہتر، اس سے مضبوط علم کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ پرفیکٹ ہے. اچھا، دوسری طرف سائنس یہ دعویٰ بھی نہیں کرتی کہ وہ پرفیکٹ ہے یا یہ کہ وہ مکمل ہے، بلکہ وہ اس بات پہ ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے کہ اس میں ہر وقت تبدیلیاں آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی، اور یہ کبھی 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 مکمل نہیں ہوگی. تو یہ عمارت ہے جس کی اوپر کی منزلیں چڑھتی جا رہی. کہاں تک پہنچے گی؟ آسمان سے اوپر کہاں، کوئی حد نہیں اس کی. سائنس اپنی طاقت اسی چیز میں ڈھونڈتی ہے کہ ہمارے علم میں ہر وقت اضافہ ہوتا چلتا جا رہا ہے. جبکہ عقیدے میں ٹھیک ہے مانا کہ پرفیکٹ ہے سب کچھ، لیکن وہ ساکت اور جامد ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. جو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا وہ اگلے 1400 سال کیا اگلے 14,000 سال تک بھی رہے گا. دنیا اس طرف چلی جائے گی لیکن یہ عقیدہ ادھر ہی رہے گا. السلام علیکم. اچھا، میرے 2 کویسچنز ہیں. ایک فزکس سے ریلیٹڈ ہے اور ایک ایپسٹیمالوجی سے، کہ ہمارے پاس نالج کہاں سے آتا ہے. جو پہلا فزکس والا کویسچن ہے وہ یہ میرا ہے کہ جو شروڈنجرز ایکویشن ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ دیر از این انہیرنٹ انڈیٹرمنیسی ان نیچر. اور آئنسٹائن نے شروع میں کچھ پیسز نے کہا تھا کہ مے بی کوانٹم تھیوری از انکمپلیٹ، مے بی دیر آر سم ہڈن ویریبلس انہیرنٹ ان کوانٹم تھیوری دیٹ وی ہیو ناٹ ڈسکورڈ یٹ، جس سے جو ہے نا یہ کمپلیٹلی ڈیٹرمنسٹک بعد میں بن سکتی ہے. لیکن اب ریسنٹلی 2015 میں ایک پیپر ہے جس کا نام ہے لوپ ہول فری ویریفیکیشن آف بیلز انیکوالٹی، کہ جو کہ نان لوکیلٹی اور نان ریئلزم کو جنم دیتی ہے، جس سے بندے کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ مے بی دیر از سم انہیرنٹ پارٹ آف نیچر وچ از ان مینیفیسٹڈ انٹل دی آبزرور آبزروز اٹ. اور جو آپ کا ایک آبجیکٹیو ورلڈ ہے وہ آبزرور کی آبزرویشن سے ہی آتا ہے. تو اس سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو کوانٹم انڈیٹرمنیسی ہے نیچر کے اندر انہیرنٹ، وہ کیا فری ول کو جگہ دیتی ہے، یا پھر وہ ایک انہیرنٹ رینڈمنیس کو آپ کو بتاتی ہے کہ انہیرنٹلی رینڈم پروسیس ہوتے ہیں، اور جو آبزرور جب آبزرو کرتے ہیں تو رینڈملی کہیں نہ کہیں پہ اس کا کوانٹم ویو فنکشن کولیپس ہوتا ہے. یہ تو میرا فزکس سے کویشچن ہے. سیکنڈ میرا کویشچن ہے ایپسٹیمالوجی سے. ادھر ہی رک جائیں کیونکہ یہ کتنا بڑا سوال ہے کہ اس کے اوپر پورا دن بھی لگ سکتا ہے. میں مختصر جواب دیتا ہوں. ہاں، رینڈمنس اس میں ہے، یقیناً ہے. کوانٹم میکینکس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کوئی چیز یقینی ہو ہی نہیں سکتی.
البتہ ہم ایوریجز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور ہم یہ جان سکتے ہیں کہ وہ ایوریج وقت کے ساتھ کیسے چینج ہوگا. تو ہاں ہم ٹھیک یہ نہیں بتا سکتے کہ الیکٹران اس جگہ پر ہے, ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ادھر ہے, ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد یہ ادھر ہوگا اور یہ اس علاقے میں ہوگا. تو پریڈکشن از ویری مچ اے پارٹ آف کوانٹم میکینکس, اور کوانٹم میکینکس کی جو پریڈکشنز ہیں وہ حیران کن ہیں. اب تک ان میں سے کوئی غلط ثابت نہیں ہوئی ہے. جہاں تک لوکل ریئلزم کی بات ہے, آف کورس آئنسٹائن کا اعتراض تھا جو اس کو بنیادی طور پر وہ اچھا نہیں لگا کوانٹم میکینکس, لیکن پھر اس نے کہا کہ اچھا اگر میں اس کو قبول کر لوں تو پھر اس میں سے کیا میخیں نکال سکتا ہوں, کیسے اسے غلط ثابت کر سکتا ہوں. انٹینگل سٹیٹس کا پورا تصور آئنسٹائن کی وجہ سے ہی ہمارے پاس سامنے آیا ہے. اٹ از اے ویری ویلیبل کانسیپٹ. اگر آپ پچھلے لیکچرز میں آتے تو آپ کو کچھ زیادہ تفصیل میں بتا سکتا. ہڈن ویریبلز اگرچہ نہیں ہیں, یہ ثابت ہو گیا ہے تھرو بیلز ان ایکوالٹی, تو پھر بھی کوانٹم میکینکس میں ضرور سوالات ہیں, سوالات جو انٹرپریٹیشن سے متعلق ہیں. لیکن وہ علمی بحث تو چلتی رہے گی. جب کوئی ٹھوس پریڈکشن کرنے کا وقت آتا ہے, اس وقت ہماری پریڈکشنز ہمیشہ صحیح نکلتی ہیں. اچھا, اگلا سوال. سیکنڈ میرا سوال یہ ہے کہ سائنس ڈیل کرتی ہے ایسی چیزوں سے جو میجریبل ہوتی ہیں یا کوانٹیفائیبل ہوتی ہیں, جن کو آپ کسی کنسیپچول اسکیما کے اندر انکیپسولیٹ کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیر آر سرٹن ایسپیکٹس آف ریئلٹی وچ آر انیفیبل, جن کو آپ لینگویج کے اندر یا پھر لینگویج کی پریسائز فارم میتھمیٹکس کے اندر آپ ان کو ریڈیوس نہیں کر سکتے, ایگزاسٹ نہیں کر سکتے؟ ایگزامپلس میں دوں گا. کچھ اس طرح کی پری کنسیپچول ریئلٹیز ہوتی ہیں جن کو آپ انٹویشن سے اپریہینڈ کرتے ہیں, جیسے کہ ویلیوز یا ایتھکس, ایمپتھی, لو, یا پھر جس کے اوپر ہمارے پورے ہیومن رائٹس کی بیسس ہے, ڈگنیٹی آف این انڈیویجول, جس کو آپ عقل سے نہیں تصور کر سکتے, آپ انٹویٹیولی اپریہینڈ کر سکتے ہیں. اور میں کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ریلیجن سے ہی آپ کے پاس وہ چیزیں آئیں, وہ ہر انسان انٹویٹیولی وہ چیزیں اپریہینڈ کر سکتا ہے. تو اب میرا یہ سوال ہے کہ جب ریزن اور لاجک ان گراؤنڈیڈ ہوتا ہے ان ویلیوز سے, کہ جو آپ انٹویشن سے آپ اپریہینڈ کرتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس اس طرح کی ریڈیوسیبل فلاسفیز آتی ہیں, اس طرح کی یوتھنیزیا ہو گیا, نازیزم ہو گیا, انوائرمنٹل ڈسٹرکشن ہوگی, یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہو گئی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹویشن ہے جس سے آپ اس طرح کی ویلیوز کو ان دا فرسٹ پلیس آپ کنسیپچولائز کرتے ہیں, اٹ ہیز مور امپورٹنٹ رول ٹو پلے ان آر لائف, کہ آپ کا ریزن اور لاجک اس سے سبسروینٹ ہے, اس سے سپیریئر نہیں ہے, کیونکہ ریزن اور لاجک ایک ٹول ہے. وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ ایک انسان کی ویلیو کیا ہے, وہ آپ کو یہ بتاتا ہے اگر انسان کی ویلیو ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم ٹھیک, اوکے. دیکھیں, انٹویشن تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کا ایکسپیرینس ہو, پہلے سے ایک پیٹرن بلڈ ہوتا, پھر آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اچھا مجھے ایکچولی وہ ایگزیکٹلی دیکھنے کی ضرورت نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. دیٹس انٹویشن اوور دیئر, بٹ دین دیٹ ریلائز اپان یور پاسٹ ایکسپیرینس اینڈ یور ایبلٹی ٹو کوریلیٹ وتھ سو مینی ڈفرنٹ تھنگس. کریٹیوٹی بھی ایسی ایک چیز ہے. تو جب ہم نیورل نیٹس کو بہتر سمجھیں گے تو شاید یہ بات بھی بہتر ہماری سمجھ میں آ سکے گی. جہاں تک اقدار کی بات ہے, ویلیوز, کیا ویلیوز سائنس سے آتی ہیں؟ کچھ آتی ہیں, ڈیفینیٹلی کچھ آتی ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جھوٹ کیوں نہ بولا جائے, کیونکہ ایسا ہے کہ ہر مذہب میں اور ہر ایسے لوگوں میں جو مذہب سے آشنا ہے ہی نہیں, کسی بھی مذہب, وہ سمجھتے ہیں کہ سچ گوئی ایک اچھی چیز ہے, اس لیے کہ اس سے ہماری بقا ہوتی ہے, اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, اور اس طرح سے ہیومن سوسائٹی فنکشن کر سکتی ہے. تو ہاں, یہ ویلیو ادھر سے آتی ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ فلاں چیز کھانا یا نہ کھانا جو ایک ویلیو بن گئی ہے, سائنس بتا سکتی ہے کہ کیوں یا کیوں نہیں؟ مائی آنسر از نو. وہاں پھر عقیدے کا عمل دخل ہوتا ہے. مثال کے طور پر سور کھانا, ہم اس کو بہت معیوب سمجھتے ہیں, اس کے نام سے ہی ہم بھاگتے ہیں, مگر پورا یورپ جو ہے بڑے شوق سے کھاتا ہے اور کوئی ان پہ برا اثر نہیں پڑتا, اور وہ اتنی ترقی کر گئے کہ یہاں بندہ ادھر جانے کی کوشش میں. سو
it's a matter of preference. There's no real reason there. जी अच्छा. विवेक है, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन. बस मैं इसमें थोड़ा सा कमेंट करूँ जो मेरी नॉलेज है. तो बोर्ड पे लिखा है कि इज साइंस कॉम्पेटेबल विथ रिलीजन और इस्लाम. तो बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि साइंस इज कॉम्पेटेबल विद द रिलीजन मैंने ये नहीं कहा. और इस्लाम. नो मैंने ये नहीं कहा. मैंने कहा कि इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया जा सकता. अच्छा. कि up to some extent, some moral values, some inherited good things, it's compatible. But any religion, most of the time, we are always believing it is. जैसे कि एक बच्चा अगर किसी के घर में पैदा हो, जब वो 4 साल का हो जाए तो उसको लोग बताते हैं कि भाई ये तुम्हारा चचा है, ये तुम्हारा ये है, ये. अब वो बच्चा कहाँ से एविडेंस कहाँ से लाए? तो वो एविडेंस जेनेटिक साइंस से आता है. या एक एग्जांपल मैं एक देना चाहता हूँ कि आई पर्सनली बिलीव कि साइंस बहुत ज़रूरी है इस टाइम के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, मॉडर्न एरिना को टच करने के लिए. यस, वी आल्सो वेरी मच डिग्निफाइड विद ऑल रिलीजन्स, स्पेशली इस्लाम. तो मैं समझता हूँ कि साइंस आज के ज़माने की नीड है. ये जो हमारे हाथ में टेलीफोन्स हैं या दूसरी जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो आई बिलीव कि कॉम्पेटेबल एट मॉरल वैल्यूज़, एट सम बेसिक जो हमारे कोर वैल्यूज़ हैं वो सेम है. लेकिन साइंस इज़ द प्योरली नीड ऑफ दिस टाइम. वी कैन नॉट इग्नोर और अंडर एस्टिमेट साइंस देन रिलीजन. अंडर एस्टिमेट तो कोई कर ही नहीं रहा. सवाल ये था कि ये कंपैटिबल है कि इनमें कोई ऐसा तजाद तो नहीं है. ये वो सवाल था और इसका जवाब मैंने कहा कि आपको कभी नहीं मिलेगा. हाँ जी सर, मैं 4-5 टर्म्स को इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ. ये साइंस और इस्लाम के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तो अगर हम किस फैकल्टी के अंदर डालें, साइंस को साइंस की फैकल्टी में डालते हैं, इस्लाम को आर्ट की फैकल्टी में डालेंगे. एक दूसरा ये है कि जो दोनों नेचर के ऊपर बात करते हैं, दोनों नेचर के ऊपर बात करते हैं, जो फितरत है. ये आपको लगाना होगा, नहीं तो जो इंटरनेट पे सुन रहे हैं वो आप प्लीज जरा पकड़ लीजिए. हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, दे नहीं रहे. नहीं, दोनों ही जो फैकल्टी की तरफ अगर हम लेते हैं साइंस को या इस्लाम को, तो दोनों नेचर के ऊपर ही बात करते हैं, फितरत के ऊपर. और निज़ाम फितरत ही इस्लाम कहते हैं, और निज़ाम फितरत के जो कंक्लूजन्स हैं या जो उसूल बनाए जाते हैं वो साइंस के अंदर आ जाते हैं. अब इसके अंदर इस्लाम को किस तरह से लोग अपने तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, उस पे आता है आपका ट्रेडिशन एंड कस्टम. अब जहाँ का कस्टम जिस तरह का होगा, जिस ट्रेडिशन पे चलते हैं, उस तरह से उसका अडॉप्ट करते हैं. हिंदुस्तान का इस्लाम ऐसा है जैसे अपने आप को इसी तरह का ही समझते हैं. अरब का अलग है. इसी तरह से मिस्र पे जाएं तो वहाँ अलग सिस्टम मिलेगा. तो जैसे जैसे कस्टम होगा, जैसे जैसे वहाँ की रिवायत रही होगी, उसी की तरह से साइंस को भी एक्सेप्ट करते हैं और इस्लाम को भी. इस्लाम के ऊपर बहस बहुत ज़्यादा की जाती है. साइंस अपना एक प्रिंसिपल देता है कि ये उसूल है और तुम दुनिया में जहाँ पे भी जाके तजुर्बा करोगे यही चीज़ तुम पाओगे, और ये 100% ट्रू है साइंस के ऊपर. आपने उधर मैथ की बात की कि मैथ से प्राउडनेस आती है लोगों के अंदर, तो नॉट नेसेसरी कि प्राउडनेस आए, इसलिए कि वहाँ पे भी एरर्स होते हैं जिसको हम एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं, ट्रंकेशनल एरर्स भी कहते हैं. तो एरर्स हर जगह पे हैं. एक सर्टेन फ्रेम ऑफ वर्क के अंदर या एक हम तरह का बनाते हैं सर्कमस्टांसेस, उसके अंदर लॉस एप्लीकेबल होते हैं, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं होते हैं. जैसे अगर न्यूटन्स के तीनों लॉज को लें तो उसका एक सर्टेन फ्रेम है कि वहाँ जाके सही होगा, उसके आगे नहीं सही होगा. तो ये दोनों को आप बिला वजह का कंपेयर करना कि हम ये गैर इस्लाम हो गया या ये इस्लाम के अंदर हो गया. इस्लाम ने अपना उसूल दे दिया है कि इस उसूल पे चलोगे तो तुम इस्लाम के मुताबिक हो, इसके बाहर जाओगे तो तुम इस्लाम के ख़िलाफ़ होगे. मुझे आपकी बात ये पूरी तरह समझ में नहीं आई, इसलिए कि ये बात आपने बिल्कुल ठीक की
کہ جو مسلمان افغانستان میں رہتے ہیں, جو یو پی میں رہتے ہیں, جو بنگال میں رہتے ہیں, جو انڈونیشیا میں رہتے ہیں, جو عرب میں رہتے ہیں, ان کے طور طریقے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. ان کی خواتین کا لباس دیکھو, وہ بھی مختلف ہے. تو اگر اسلامی اصول ایک ہی ہوتے, ان کو ایک ہی طرح سے سمجھا جا سکتا, تب تو کوئی فرق ان میں نہ ہوتا. لیکن فرق ہے, لہٰذا کوئی سینٹرل اتھارٹی کی عدم موجودگی میں ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ کون سا سب سے صحیح طریقہ ہے. اس کے برعکس جو سائنٹسٹ بیجنگ میں ہے اور جو ماسکو میں ہے اور جو دلی میں ہے یا کہیں اور ہے, وہ سب اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ جو ایکسپیریمنٹس ہیں کسی بھی لیب میں, کہ ان میں مطابقت ہونی چاہیے. مطابقت ہے. وہ جو آپ نے نیوٹنز لا کی بات کی, وہ یہ سیکھ چکے ہیں کہ کہاں اسے اپلائی کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے. مگر سائنٹسٹ ہر جگہ کے ایک ہی سوچ رکھتے ہیں جہاں تک سائنس کے معاملات ہوتے ہیں. مذہب کے معاملے میں, سیاست کے معاملے میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ ایک سماجی دانشور بھی ہیں اور سائنٹسٹ بھی ہیں, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا سوال ہے جس کو ہم نے بڑے محدود دائرے میں ہم لے آئے ہیں اپنے سوالوں سے. یہ آپ دیکھیے گا کہ مغرب میں وہ ایک 200-300 سالوں کا 400 سالوں کا پروسیس ہوا, تو انہوں نے مذہب کو ایک ذاتی معاملہ بنایا, تو پھر انہوں نے ان کے معاشرے نے ترقی کی یا سائنس نے ترقی کی. تو یہاں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک بہت ایکسٹریم سوچ مذہب کے حوالے سے ہے, جتنی بھی ہماری تھرڈ ورلڈ کی سوسائٹیز ہیں, اور دوسری طرف سائنس ہے. تو دونوں طرف یعنی اپنی اپنی فورس لگ رہی ہے, اور جہاں پھر وہ تھوڑا اٹھتی ہے تو دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ جی آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے یا آپ اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتے. تو جس طرح حالیہ سالوں میں آپ دیکھیں کہ چند سال پہلے تک ہمارے ہاں چوکوں میں رکھ کے ٹی وی کو جلایا جاتا تھا یا توڑا جاتا تھا. تو اب وقت کے ساتھ وہ جو توڑتے تھے اب وہ خود آنا چاہتے ہیں ٹی وی پہ یا وہ بات کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پہ. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ کسی دوسرے فرض سے نفرت کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ دیہاتوں میں اب ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ پینٹ کو شاید اس طرح یا یہ ٹراؤزر کو پہننا کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن وہی ایک دیہاتی میرے جیسا جب شہر میں آتا ہے تو وہ نارمل کچھ سالوں کے بعد اس کو تھوڑا چیزیں سمجھنا شروع ہو جاتا ہے یا بدلاؤ اس میں آ جاتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ وہ پروسیس نہیں ہوا سائنس کا جو یورپ میں ہوا, کہ وہاں ٹیوبس پڑی ہوئی تھیں تو پینسلین ایجاد ہوئی نا, تو یہاں ہمارے ہاں تو ٹیوبس ہیں ہی نہیں, ہم صرف بینیفٹ لیتے ہیں. تو مکالمہ جو ہے یعنی ہمارے ہاں وہ بنیادی ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ ہم سوال اٹھانے کی اہلیت رکھیں یا اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ مذہب کے خلاف ہے. تو آپ ایک سماجی دانشور کے طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ کوئی ایسے سوسائٹی بن سکے گی کہ جہاں سائنس کے حوالے سے ایک بہتر سوسائٹی بن سکے اور سوال اٹھایا جا سکے؟ تھینک یو. بڑا اہم سوال ہے اور بہت شکریہ یہ سوال کرنے کا. دیکھیں بہت اچھی مثال آپ نے دی تھی کہ پہلے ٹیلی ویژن دیکھنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. میں نے خود دیکھا کہ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا, میں ادھر اپنے اسٹوڈنٹس کو لے گیا تھا امدادی کام کے لیے, تو ادھر کاغان شہر میں ایک بلڈنگ, ادھر ایک 3 منزلہ بلڈنگ تھی, ادھر سے ٹی وی نیچے پھینکے گئے تھے اور ڈھیر لگا ہوا تھا ٹوٹے ہوئے ٹی ویز کا, کیونکہ وہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ٹی وی دیکھنے سے اللہ کی ناراضگی ہوئی تو اس کو توڑ دیا جائے. اب جہاں تک ٹی وی کا تعلق ہے, دیکھیں تصویر کشی پر ممانعت ہم نے ایک عرصے سے سنی تھی کہ ہے, اور اس صدی کے شروع تک, پچھلی صدی کے شروع تک بڑی سخت مخالفت ہوتی تھی. جب پاکستان میں ٹی وی لگا, پہلی دفعہ پی ٹی وی لگا, تو اس وقت بھی یہ آواز بلند ہوئی تھی کہ یہ دیکھنا کفر ہے. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ مولوی صاحبان خود اپنی سیلفیز کھینچتے ہیں اور بہت شوق سے, اور پھر وہ واٹس ایپ کرتے ہیں ادھر سے ادھر. گویا کہ تبدیلی آ رہی ہے.
इसी तरह बैंक का होना एक ज़माने में खिलाफ इस्लाम समझा जाता था कि ये सूद का निज़ाम है, इस सूद का निज़ाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हराम है। और अब आपने देखा कि ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने फतवा ज़ाहिर एक रूलिंग दी है कि 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा, हाँ 2025 तक यहाँ 2027 तक यहाँ सूद से पाक, टोटली पाक बैंककारी होगी। अब बैंक बग़ैर सूद के तो चल ही नहीं सकते। बेशक वो उसको कोई इस्लामी नाम दे देते हैं और वो इस्लामिक क्रेडिट कार्ड भी दे देते हैं और शरिया कंप्लायंट और ये करते हैं और वो करते हैं, लेकिन असल बात ये कि वो सूद है। बिना सूद के एक मईशत चल ही नहीं सकती। तो इस पर भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि 2027 आएगा और जाएगा, लेकिन यहाँ निज़ाम वैसे ही रहेगा। बैंकों को यहाँ अब कबूलियत हासिल हो गई है। सेल्फीज़ आप लेते हैं, तस्वीरें आप बनाते हैं, इसको अब कोई मायूब नहीं समझता, कोई इसे गुनाह नहीं समझता। तो तरक्की हो रही है, लेकिन रुक रुक के, आहिस्ता आहिस्ता। और अगर ये ना होती तो हम बहुत पहले बहुत आगे तक पहुंच चुके होते। नहीं, हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो ये टाइटल अगर थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई करूं कि इज़ साइंस कंपेटिबल विद रिलीजन कर दें इस्लाम की जगह, और वो भी स्पेसिफिकली अब्राहमिक रिलीजन पे आ जाएं। तो अब्राहमिक रिलीजन जो भी हैं, इस्लाम है, जुदाइज़म है, क्रिश्चियनिटी है, तो इनकी स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट सेम ही है। आगे चल के थोड़े डिफरेंस क्रिएट हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका माशाल्लाह बहुत एक्सपोजर है, तो आपको क्या लगता है कि वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड, और जो जूइश हैं, जो क्रिश्चियंस हैं ऑफ 20th और 21st सेंचुरी, दे आर एक्सेलिंग इन एवरी फील्ड। तो और लेकिन हम अभी बहुत ही, शायद हमारी सोच 1400 साल पहले वाली है, जबकि मैं समझता हूँ पर्सनली कि आज का जो इंसान है वो किसी भी तरह से कंपेरेबल नहीं है 1400 साल पहले का इंसान या उससे पहले का इंसान। उस टाइम का कोई, अभी 100 साल पहले का कोई इंसान आ जाए तो वो तो परेशान हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो हम समझते हैं कि शायद हमारा प्रॉब्लम, मुझे जो लगता है वो ये है कि हम 7th सेंचुरी का इस्लाम आज के दिन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जबकि एट द सेम टाइम हम ये भी क्लेम करते हैं कि इस्लाम इज़ अ वेरी मॉडर्न रिलीजन, जो कि है भी, बड़ी ओपननेस है, आप जो करना चाहें करें, कोई पॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, साइंस इवॉल्व हो रही है, मतलब डिस्कवरीज़ हो रही हैं, डेटा साइंस आ गई है, मशीन लर्निंग आ गई है, प्रेडिक्शन मॉडल्स आ गए हैं। तो आज के दिन में लाइक हम जो जिस तरह सर सैयद अहमद ख़ान साहब का था कि आप थोड़ा सा मॉडिफाई करें, जिस तरह गॉड का कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा जी गॉड नहीं था तो फिर ये बिग बैंग किस तरह से हो गया एंड ऑल दैट। तो गॉड कौन सा, विच गॉड, लाइक वो वाला गॉड जो हम जिस पे बिलीव करते हैं। एक तो ये सेंसिटिव मैटर है, आई डोंट नो कि थोड़ा ओपननेस इसमें होनी चाहिए कि नहीं, कि गॉड कौन, जिसको हम बिलीव करते हैं या जिसको विवेक साहब करते हैं या कोई और करता है या कोई जॉन है वो करता है, विच गॉड। तो सेकेंडली जो बिग बैंग वाले पे क्वेश्चन आता है तो उसमें फिर एक और फर्दर क्वेश्चन राइज, आखिरी बात छोटी सी, कि जो क्वेश्चन राइज होता है कि बिग बैंग किसने किया था। तो चलें ठीक है, किसी ने किया होगा फिर बिग बैंग, एंड जिसने किया दैट इज़ अ गॉड। बट अगर बिग बैंग खुद नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ जो गॉड है, जिसने इतना यूनिवर्स बना दिया, मल्टीवर्स बना दिया, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स होगा, वो तो खुद वो भी नहीं बन सकता। तो ये तो हम एक चलते रहेंगे विशेष सर्कल में। तो आखिरी चीज़ छोटी सी मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये लगता है कि चाहे मुसलमान हैं या हिंदू हैं या जूइश हैं या वॉट एवर, सारे इंसान हैं, हम होमो सैपियंस हैं। तो इफ़ देयर इज़ अ गॉड जिसने सब कुछ बनाया है, तो एक ज़मीन जो है, जो अर्थ प्लैनेट है, वो कितना गया, मतलब अगर पूरे स्ट्रक्चर में देखा जाए तो हम तो एक डॉट के भी फ्रैक्शन में आ रहे होंगे। उसमें मैं जो बैठा हूँ या आप खड़े हैं या कोई भी है, हमारी क्या ही औकात होगी, क्या ही हमारी एक उसमें प्रेजेंस है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते, क्या ही छोटी मोटी गलती कर दी, किसी ने शराब पी ली या किसी ने कुछ कर दिया,
تو کیا ہی اس کا ہوگا کہ اس پہ جناب آپ کو پکڑ کے لو جی اس کی چھترول کرنی شروع کر دو. مطلب کیا ہی ہوگا اس میں, گاڈ کے لیے کیا ہی میٹر کرے گا. اور اگر کوئی گناہ گار ہے جیسے بھی ہے تو اگر وہ اتنا ہے تو وہ تو پھر بخشنے والا ہے, وہ تو معاف کرنے والا ہے. ہاں بینگ انسان یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یار میرے سے کسی کو نقصان نہ ہو, میں کسی کا حق نہ مار دوں, ایک اچھا انسان بن کے رہوں جس پہ پراؤڈ ہو مجھے, پیرنٹس کو. تو میرے خیال اس طرح سے سب کو ایک کو ایگزسٹنس میں چلنا. آپ نے بہت سی باتیں کر لی, میں بگ بینگ کی طرف دوبارہ نہیں آنے والا ہوں, اور یہ کہ جو دوسری بات ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک. لیکن ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, یہ ایک کامن سٹوری لائن تھی تمام ابراہمک ریلیجنس کی, جوڈائزم, کرسچینٹی, اسلام. تو آگے فرق کہاں آیا؟ فرق آیا ریفارمیشن سے, جو 400 سال 450 سال پہلے ایک موومنٹ کھڑی ہوئی یورپ کے اندر چرچ کے خلاف. جو اس وقت کلیسا کا ظلم تھا, جو اندھیری قوتیں تھیں ان کو جھٹک دیا گیا, بڑی قربانیاں دینی پڑی لوگوں کو. جو چرچ کے خلاف اس وقت بولتا تھا اس کو ایک تو سوسائٹی سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا, ہزاروں عورتوں کو, لڑکیوں کو زندہ جلایا جاتا تھا, گیلیلیو جیسے سائنٹسٹ کو سزائے موت سنائی گئی وغیرہ. یہ سب کچھ, اس سب کچھ کے بعد پھر یورپ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ہمیں آگے نکلنا ہے تو ہمیں پاپائیت کے چنگل سے نکلنا ہوگا. اور جب اس کو ایک طرف کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر سائنسی انقلاب برپا ہوا, پھر صنعتی انقلاب, اور پھر یہ چلتا چلا گیا. یہ چیز جسے ریفارمیشن کہتے ہیں, اٹ واز اے ریفارمیشن فرام ود ان. تو پوپ کے خلاف لوتھر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ پوپ سارے کرپٹ ہیں, یہ صرف اپنے مفاد کی خاطر اپنے آپ کو پیور دکھاتے ہیں, یہ اصل میں پیسے کے پجاری ہیں, تو انہیں نہ مانو. تو چرچ کے اندر یہ دراڑ پڑ گئی پروٹسٹنٹس اور کیتھولکس کی. لوگ عموماً یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام کے اندر ریفارمیشن کا کوئی امکان ہے کہ نہیں, اور اس کا جواب یہ کہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ کوئی پوپ ہے نہیں جس کے خلاف آپ بغاوت کریں. اگر کوئی سینٹرل اتھارٹی ہوتی نا تو پھر باقی مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے. یہی وجہ کہ کوئی خلافت نہیں بن سکی ہے زمانہ جدید میں. کوئی خلیفہ آ کر دکھائے تو صحیح اپنے آپ کو, باقی مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے, تھپڑے مار کے اس کو بگائیں گے. جیسے کہ یہ کیا نام تھا اس کا, یہ جو البغدادی, ابو بکر البغدادی, جس کو آخر امریکیوں نے مار دیا. لیکن اس خلیفہ پر باقی مسلمان لعنت بھیجتے تھے کہ اس کمبخت نے آ کر ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا. تو اسی طرح سے جب کوئی ایک سینٹرل فگر ہوگا نا, اس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو جتنا بھی بڑا مفتی کہے, سارے مسلمان اس کو نہیں مانیں گے. سر السلام علیکم. سر میرا نام جواد ہے. سر یہاں جی سر میرا نام جواد ہے, اور فرسٹ آف آل آئی ول لائک ٹو تھینک بلیک ہول کہ اس نے یہ اپرچونیٹی ہمیں دی ہے. اور آپ کے بہت سے لیکچرز میں نے دیکھے ہیں, اور جو ریسرچ کے اندر سائنس کے جو انٹریگنگ آپ نے جو یوٹیوب ویڈیوز اور وہ ہیں اس سے بہت ہے, اور 101 آپ سے بات کرنا پڑے گی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ایز اے سائنٹسٹ یا ایز اے ریسرچر ہمیں کیا اپروچ اپنانی چاہیے, یا آپ نے اپنی لائف میں کیا اپروچ اپنائی ہے کہ جب آپ کسی بھی سائنٹیفک فیکٹ یا کوئی بھی ریسرچ میتھولوجی یوز کرتے ہیں تو ایز اے مسلم آپ یوز کریں گے, یا از دیئر این ڈفرینس بٹوین اے مسلم سائنٹسٹ اینڈ اے سائنٹسٹ؟ تو ہمیں کیا اپروچ اپنانی چاہیے کہ ہم اپنی اس فیلڈ میں ایکسیل کر سکیں؟ میں تو بہت چھوٹے لیول کا سائنٹسٹ ہوں. میں ایک بڑے لیول کے سائنٹسٹ کی بات کرتا ہوں, عبدالسلام, جس نے جو احمدی تھا, پہلے مسلمان ہوتا تھا, اور وہ یہ کہتا تھا کہ میری انسپریشن اسلام سے ہے. میں نے بادشاہی مسجد دیکھی, اس کی سیمیٹریز دیکھیں, تو اس سے مجھے SU2 × U1 سیمیٹری کا خیال آیا. اور جب وہ ایکسٹرا ڈائمینشنس کی بات کرتے تھے تو وہ
علم الغیب کی بھی باتیں بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے. میری ان کے ساتھ کافی بحث ہوئی تھی اس مسئلے پر. میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا سلام صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی انسپریشن یہاں سے آئی, ادھر اسٹیون وائنبرگ وہ بھی میرا استاد تھا, وہ تو ملحد ہے, پیدائشی یہودی ہے, لیکن اس نے یہودیت کو ترک کر دیا 5 سال کی عمر میں, اس کے بعد کبھی لوٹا نہیں. آپ ایک ہی نتیجے پر پہنچے, گویا کہ آپ جب سائنس کرتے ہیں تو اسی طرز پہ کرتے ہیں جیسا کہ باقی لوگ کرتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ پرویز تمہاری بات 100% درست ہے, 100% درست ہے. میری انسپریشن ادھر سے آتی ہے, میرا طریقہ سائنس کا ہے. جی السلام علیکم سر, میرا سوال آپ کے لیکچر کے ایک پارٹ سے پرٹین کرتا ہے. تو آپ نے جو نقشاش کھینچا ہے اس کے اندر ایک ٹرم آپ نے استعمال کیا معتزلہ, اور اس کے خلاف میرے خیال سے آپ نے استعمال کیا تھا اشعری شاید. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر, اسلامک ہسٹری کے اندر ایٹ لیسٹ جس طرح آپ نے بتایا, تھوڑا سا دور رکھیں, تھوڑا سا دور رکھوں, ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں لاجک کو, منطق کو ایک وزن دیتے ہیں, اور پھر کچھ لوگ ہیں جو دقیانوسیت کو یا پھر مسٹیسزم کو زیادہ وزن دیتے ہیں لاجک سے. تو ایک طرف معتزلہ ہیں اور ایک طرف اشعری ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا, ایٹ لیسٹ آپ کی باتوں سے یہ لگا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے لوگ, پرانے اسلامی لوگ, غزالی کی طرح, اقبال کی طرح, وہ شروع ہوئے ایک منطقی سوچ کے ساتھ, یا پھر ایٹ لیسٹ اسے کوئی نہ کوئی وقت دیتے تھے, اور اس کے بعد وہ چلے گئے ایک اشعری رستے کے اوپر. یہ ہمارا المیہ ہے ایک طرح سے, کہ کچھ نہ کچھ ان کی سوچ کے اندر مسٹیسزم پاپ اپ کرنا شروع ہو گئی. تو لیکن دوسری طرف سے جو ویسٹرن سائڈ کے اوپر سائنٹیفک جو نشاط ثانیہ کے لوگ ہیں, ان کے اندر بھی آپ کو کافی بڑے ایسے نام ملیں گے جو اپنی عمر کے ساتھ ساتھ منطق سے اٹھ کر آہستہ آہستہ مسٹیسزم کی طرف گئے. اور ان میں اکابر میں تو ایک نام نیوٹن کا ہے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ 24 سے 26 سال کی عمر کے بعد کس طرح وہ سائنس سے ہٹ کر سوڈو سائنس جسے آپ شاید کہہ سکتے ہیں, یا پھر ایکسیڈنگلی مسٹیسزم یا انٹرپریٹیشن آف دی اسکرپچر کے اوپر چلا گیا. اور اس طرح جس طرح وہ, اور ایک بہت بڑا نام ہے پال ڈائریک. تو ڈائریک سے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی پولی نے کہا تھا کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ دیر از نو گاڈ اینڈ ڈائریک از ہز پروفٹ. تو لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ, یعنی کہ جب ان کے اواخر کے اندر ان کے الفاظ میں ایک مسٹیسزم کی ہنٹ نمودار ہونا شروع ہو گئی. تو میرا سوال مخصوص طور پہ یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کیا سمجھتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ کیا یہ ایک عمر کا تقاضا ہے کہ لوگ آخر کا راسخ العقیدہ یا پھر مسٹک ہو جاتے ہیں, یا پھر کوئی اور جو ہے اس میں وجہ ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شکریہ. ہاں دیکھیں, میرے خیال میں یہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, ساروں کے ساتھ نہیں ہوتا. بہت سے ایسے سائنٹسٹ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو شروع میں ایک سوچ رکھتے تھے اور اسی سوچ کے ساتھ وہ ختم ہوئے. تو اب ظاہر ہے کہ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, ریسرچ میں اسی طرح سے وہ انوالو نہیں ہوتے, زیادہ وقت ملتا ہے اور چیزوں کے بارے میں سوچنے کا, تو شاید ان کی فکر میں تھوڑی سی نرمی آ جاتی ہے. تو یہ ایک اور یہ بڑی پرسنل سی بات بن جاتی, اس سے زیادہ نہیں. لیکن جو دھارا چلا ہے سائنس کا, اس میں کوئی نرمی نہیں آئی ہے. اس کے طریقے میں جو سائنٹیفک ریولوشن کے زمانے میں شروع ہوئی تھی وہ ایک ہی لائن پہ چلتی چلی جا رہی ہے. There is still no room for spirituality in hardcore science. لیکن سر صرف ایک چھوٹی سی کنٹینیوشن, جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہمیں یہ چیز سامنے لے کے آئے سائنس وغیرہ, ہم انہی کی زندگی کے اوپر اگر غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا, کچھ لوگ ان میں سے اکابر, میرے لیے اسپیسیفکلی نیوٹن اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ایک ایسا بندہ جس میں بہت آواز ہے. نہیں دیکھیے, میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو ہر چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے, خاص طور پہ جو بڑے سوال ہیں, کیونکہ اپنی زندگی کا رخ اسی سے طے ہوتا ہے. جب تک کوئی شخص یہ ان پہ غور نہ کرے وہ نامکمل رہتا ہے. تو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں, سوچنا تو ایک چیز ہوتی ہے, انٹروسپیکشن اپنے اندر جھانک کر دیکھنا وہ تو ایک چیز ہوتی ہے, لیکن
اس سے زیادہ اہم بات یہ بنتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ جو مختلف افکار ہیں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں. میرا خیال ہے ادھر ایک سر. ہیلو. اچھا, سائنس کمپیٹیبل ود اسلام, اس میں تھوڑا سا میں اپنی اوپینین دینا چاہوں گا کہ سائنس جو ہے اس کو آپ لے لیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے عقل کے اندر اتنی چیز رکھی ہے کہ آپ یہ سائنس کر سکتے ہیں. تو لیٹ سے آپ جو ہے E=mc² پہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن اس ایکویشن کو یوز کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو اپلیکیشن اس میں سائنس آپ کو اس طریقے سے گائیڈ نہیں کرے گی. آپ اس سے بم بنا کے لوگوں کو مار بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے یوزفل انرجی بھی بنا سکتے ہیں. تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ریلیجن کا جو ہے وہ کنسیپٹ, یعنی ریلیجن کی جو اہمیت ہے وہ وہاں پہ آتی ہے, بجائے اس کے کہ E=mc² کے لیے آپ جو ہے کہ اس ایکویشن کو معلوم کرنے کے لیے آپ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں. تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے میرا. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے کہ سائنس کا اطلاق کہاں کیا جائے یہ ہمارے اقدار کے اوپر منحصر ہے. یہ اقدار کہاں سے آتے ہیں, یہ سوال پہلے بھی ہوا تھا. کسی حد تک آپ اس کو ایک سائنسی عمل سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن اس میں پھر بہت سی اور باتیں ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کہاں ہے, آپ کے والدین کون تھے, آپ کس ماحول میں رہتے آئے, وغیرہ وغیرہ. ہماری بات کچھ اور, یہ سوال جو ہے وہ سوال نہیں تھا. سوال یہ ایپسٹیمولوجی کا تھا کہ سچائی کیسے جانچی جائے. ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کون سی بات درست ہے؟ کیا ہم سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے اس کی سچائی ثابت کریں, یا قرآن کے مطالعے سے نکال کر ادھر دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو کمپیٹیبلٹی کی بات ادھر آئی, ناٹ آن ہاؤ اٹ از اپلائیڈ. سر جیسے آپ نے بتایا کہ ویسٹ میں پاپائزم اور ریلیجن میں ایک بہت ہی واضح فرق تھا, تضاد تھا, تو ان کو شاید اتنی مشکل نہیں پیش آئی چوز کرنے میں کہ ہم ان دونوں کو کیسے سیپریٹ کریں. جبکہ ہم اسلام کا جب دیکھتے ہیں تو ملائزم پہلے تو ڈینائل میں تھے کہ جی نہیں ہو سکتا, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملاز جو ہیں وہ اسلام سے ہی سائنس کو برآمد کر لیتے ہیں, اس سے بگ بینگ بھی نکال لیتے ہیں, ایمبریولوجی بھی نکال لیتے ہیں, ہائرولوجیکل سائیکل بھی نکال لیتے ہیں. تو آپ کے خیال میں پھر بھی ہم سائنس میں ترقی کیوں نہیں کر رہے, اور کوئی بھی پائے کا سائنسدان کیوں نہیں اسلامی دنیا پیدا کر سکی ہے؟ آپ ملا کو اس میں قصوروار نہ ٹھہرائیں. کسی مذہب کی آسمانی کتاب سے کوئی ایسا تجربہ, کوئی ایسی مشین یا کوئی ایسی نئی سوچ جنم نہیں لے سکی ہے آج تک. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو مجھے کوئی مثال دینی ہوگی. ہاں, جب کوئی چیز دریافت ہو جاتی ہے تو پھر ہر مذہب کے لوگ وہ دوڑتے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ چیز تو پہلے سے ہم جانتے تھے, یہ چیز پہلے سے ہماری آسمانی کتاب میں موجود تھی, بس آپ نے دیکھا نہیں تھا. تو میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ اب بھی بہت سی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں, تو بھلا آپ سارا دن بیٹھ کر یہی پڑھتے رہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا تجربہ کروں, کوئی ایسی کیلکولیشن کروں جس سے کوئی نئی چیز سامنے آ سکے. اس کے اوپر مکمل خاموشی ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو, بگ بینگ ورسز اسٹیڈی اسٹیٹ کریشن کی. تو ایک سوچ یہ تھی نا کہ ہر وقت نیا مادہ بنتا چلا جا رہا ہے کائنات کے اندر. یہ نہیں کہ یکدم کوئی سب کچھ ایک نقطے سے شروع ہوا, لیکن یہ کہ empty space will create matter on its own. تو یہ اس میں اس کے بانیوں میں تھے, بہت اچھے آدمی تھے, جینت نالکر, میرا خیال ہے اب فوت ہو گئے. فریڈ ہائل کے ساتھ, جو بہت بڑا اسٹرانومر تھا, ان کے ساتھ کیمبرج یونیورسٹی میں انہوں نے PhD کی تھی. تو
नार्लिकर एंड हॉयल दे हैड दिस थिंग अबाउट द स्टेडी स्टेट क्रिएशन. अब चूंकि नार्लिकर बहुत प्यारा आदमी, मैं उसको जानता था, पता नहीं अब 20 साल हो गए. तो नार्लिकर वॉज नॉट अ बिलीविंग हिंदू, नॉट अ वेरी स्ट्रांगली बिलीव, लेकिन चूंकि नार्लिकर नाम हिंदू है ना, तो इधर इसकी वजह से इंडिया में जो मजहबी सोच रखते हैं, उन्होंने कहा देखा ये ऐन वही चीज़ है जो वेद में लिखी हुई है, स्टेडी स्टेट क्रिएशन. और वो बड़े शद्दोमत के साथ ही कहने लगे देखो 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 ये हमारी किताब में चीज़ दर्ज है, स्टेडी स्टेट क्रिएशन. अच्छा, अब हुआ ये कि जैसे जैसे ज़्यादा मुशाहिदे किए गए, बेहतर टेलीस्कोप्स आए और बिग बैंग ज़्यादा मजबूत होता चला गया और स्टेडी स्टेट क्रिएशन आउट हो गया, मुस्तरद कर दिया गया, तो उन्होंने पैंतरा बदल दिया. उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसे नहीं, ये किसने कहा था, ये तो हमारे वेद में तो लिखा है कि बिग बैंग हुआ था. सो इट चेंजेस. सो व्हेनेवर साइंस गिव्स अ थियरी, गिव्स ए फैक्ट, वो दौड़ते हैं कि देखो हम पहले से ये ढूंढ चुके. मैं कहता हूं कि ठीक है, होगा, लिखा होगा कहीं पर, अब मुझे बताओ कि आगे मैं क्या करूं. बताओ, वो किताब अब भी तुम्हारे पास है, बताओ कि इसकी मदद से मैं आगे जाके क्या चीज ढूंढूं, दरियाफ्त करूं. मेरा ख्याल है बस अब शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चन. हाँ बस शॉर्ट क्वेश्चन. क्या बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया. सर, इसका नाम हम लिख सकते हैं कि इज साइंस इज़ कंपेटेबल विद द इंटरप्रेटर ऑफ इस्लाम, क्योंकि जितने भी आपने एग्जांपल दिए हैं दे वर इंटरप्रेटर्स, नॉट द, मतलब मैं उसको इज इट ओके कि इसको इंटरप्रेटर विद ऑफ इस्लाम? नो, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके, अच्छा इट्स नॉट ओके, क्योंकि 1000 इंटरप्रिटेशन है, 1000 क्या जितने मुसलमान हैं उनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, तो वो बात नहीं चलेगी. क्योंकि इस्लाम को तो अभी तक आपने भी तय कर लिया कि वी कुड डिफाइन द इस्लाम एट द मोमेंट. यस एग्जैक्टली, वी कांट डिफाइन व्हाट इज इस्लाम. ठीक. अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि जो कि ये का एक इत्तेफाक है कि क्या कि जो जितने भी ब्रेक थ्रू दिए हैं साइंस में, जिसको इसको हम एक्सलेंस साइंस का कल हमने दर्जा दिया था, दे आर मोस्टली ज्यूस. डार्विन को ले लें, सोशल साइंस में मार्क्स को ले लें, साइकोलॉजी में सिगमंड फ्राइड को ले लें, आइंस्टाइन को ले लें, देवर ब्रेक, मतलब उसने एक एक्सलेंस साइंस का एक वाह खोला. तो इज इट अ चांस और इज देयर इज समथिंग इन देयर रिलीजन और समथिंग, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कोई है इस तरह की कोई? बहुत अच्छा सवाल है. मैं इसका कोई हतमी जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इस बड़े सगीर को देखें. जो इधर हिंदू और मुस्लिम हैं उनके जीन्स एक ही हैं. यहाँ तक कि आप अगर अपने जीन्स को लैब में भेजेंगे ना, आजकल तो बहुत सी लैब्स हैं जो जेनेटिक टेस्टिंग करती हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आपका ख़ानदानी शजरा क्या था, और 3-4 पुश्तों तक बता सकते हैं, लेकिन वो जीन्स देखकर आपका मजहब नहीं दिखा सकते. लेकिन अगर आज देखा जाए तो हिंदुओं की तादाद कहीं ज़्यादा है साइंसी प्रोफेशंस में बनिस्बत मुसलमानों के. ऐसा क्यों है? ये नहीं कि जीन्स में फ़र्क है, लेकिन ये कि माहौल में फ़र्क है, इक़दार में फ़र्क है. और यही वजह है कि आज इंडिया खूब तेज़ी से साइंस के मैदान में तरक्की कर रहा है. पाकिस्तान जी ज़्यादा तो है, लेकिन वो देखें, हम हैं 220 मिलियन, वो हैं 1 बिलियन, यानी कि 5 गुने का फ़र्क है. बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फ़ीकस अगर देखा जाए ना, देखा जाए कि आबादी के हिसाब से तो मुसलमान बहुत कम है. और वजह उसकी ये है कि जो रवैया था शुरू में कि हमें अंग्रेज़ी नहीं सीखनी है, साइंस नहीं सीखनी है, वो चीज़ चलती आई है. तो असल वजह ये. अब जहाँ तक यहूदियों का ताल्लुक़ है, देखें वो बड़े पिटे हुए लोग थे, वो मार खाते रहे क्रिश्चियन से, और बड़ा जुल्म हुआ उनको, और मुसलमान उनको सहारा दिया करते थे. अब चूंकि वो पिटे हुए लोग थे, तो वो चोरी छुपे बैठकर अपने घरों में लिखते पढ़ते थे,
اور یہ وجہ ہے کہ آج وہ اتنا آگے تک نکل گئے. اچھا بس ایک آخری کوشچن وہ یہ تھا کہ بس آخری کوشچن بہت ریلیونٹ ہے, بہت ریلیونٹ ہے. وہ اس کی وجہ سے کہ جس طرح مغرب میں سائنس نے ابھی ڈومیننٹ کر لیا ریلیجن کو. اب ریلیجن کیونکہ گلیلیو کو انہوں نے اب غلطی مان لی, گلیلیو کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا پاپ نے اس کی غلطی مان لی ہے. اچھا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کل ہم اس ریجن میں جہاں ابھی ریلیجن غلبہ ہے کل سائنس کا غلبہ ہو جائے, تو کیا ہم سنگولیرٹی کی جگہ پہ ڈینڈم کو اور کیاس کی جگہ کو خدا کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ ایک طرح سے یہاں سائنس کا غلبہ تو ہو چکا ہے, بجلی چلی گئی ہم مجبور ہو گئے تو ہم اس کے ماتحت ہو گئے. سوچ اور فکر میں تبدیلی آئے گی, وہ بھی آ چکی ہے. دیکھیں اب ہماری کتنی باتیں, ہم نے بینکوں کو قبول کر لیا, ہم نے تصویر کشی کو قبول کر لیا. ہم غلام رکھنا بری چیز سمجھتے ہیں جبکہ اس کی آپ کو اجازت ہے. یہاں آپ غلام رکھ کر دیکھیے تو آپ کو اندر کر دیا جائے گا, مجھے اندر کر دیا جائے گا. تو فرق آیا ہے. البتہ وہ جو تبدیلی کی رفتار ہے نا یہاں سست ہے بنسبت باقی دنیا کے. جی اچھا میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ریلیجن میں نے مذہب اور غیر مذہب کو پڑھا تو اس میں مجھے یہ لگا کہ مسئلہ گاڈ کا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن آف گاڈ کا, کہ گاڈ ایک شخصیت کا ہے یا گاڈ ایک پاور اینڈ انرجی ہے یا فورس ہے. تو جب تک یہ اگر طے کر لیں تو میرا خیال ہے کہ جو مذہب بھی گاڈ ہے وہ اس کو شخصیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پھر اس طرف بات چلے. دوسری بات ہے جو ارتقاء ہے, چلو انسان کے ارتقاء پہ تو اختلاف کیا جا سکتا ہے, چلو آسمان سے آئے. جانور کے ارتقاء پہ تو ہم ان کو سب کو متفق کر سکتے ہیں کہ جانور تو آسمان سے نہیں آیا نا, جانوروں کا ارتقاء تو ادھر ہی ہوا ہے. تو اس حوالے سے اور پھر بر صغیر کا جو پاسٹ ہے, یونان کے سائنسدانوں کی بات کرتے ہیں ہم, عرب کے, اب بر صغیر کے سائنسدان یا سائنس جو ہمارے اس کی ہسٹری کے حوالے سے میں نے بہت کم بغیر لیکچر کبھی سنا ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے جی تو بات آپ کی دیکھیں, کیا جانور کے ارتقاء پہ سب متفق ہیں؟ نہیں, اس لیے کہ روایتی سوچ یہ ہے کہ سارے جاندار بشمول انسان ایک ہی وقت پہ بنے تھے, جانوروں کا ارتقاء نہیں ہوا. جو پہلا نقطہ آپ نے اٹھایا تھا کہ خدا کا تصور کیا, یہ تو ہر فرد کا مختلف تصور ہوتا ہے, اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے. مختلف مذاہب میں خداؤں کا تصور بالکل مختلف ہے, لہٰذا اس پہ کبھی اتفاق ماضی میں نہیں ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. میرا خیال ہے اب کافی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک کوئی کامنٹ, میرے خیال میں ہمیں سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ سائنس از کمپیٹیبل ود اسلام از اے ریلیونٹ کوشچن اور ناٹ. سوری جی 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 میں یہ کہتا تھا کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوشچن بھی ریلیونٹ ہے کہ نہیں کہ سائنس از کمپیٹیبل ود اسلام. ایک میرے بڑے لرنڈ اسلامک اسکالر سے بات ہو رہی تھی اور وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی لینگویج از اے سمبولک لینگویج. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ ادھر ہر چیز سمبولک ہے تو پرابلی ہمیں پھر اس کو سائنس سے ریلیٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت نوح کی عمر 950 سال تھی. اب میں نے جب ان اسلامک اسکالر سے پوچھا, انہوں نے کہا 950 کا بیسیکلی مطلب ہے کہ اٹ واز اے لانگ ایج, ناٹ لائک 950 ایز اے نمبر. اور اگر ہم اس کو اب ریسرچ کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں سائنس کبھی ثابت نہیں کر سکے گی کہ انسان کی کبھی بھی عمر 950 سال تھی. تو اگر ان دونوں ڈومینس کو ہم الگ رکھیں اور سمجھیں کہ جو اسکرپچرز ہیں, جو ریلیجس اسکرپچرز ہیں, اس میں ایک سمبولک لینگویج ہے, ان کا سبجیکٹ از موریلٹی اینڈ ایتھکس, اور سائنس جو ہے اٹس اے ڈفرینٹ ڈومین. یہ عین وہی چیز ہے جو سر سید احمد خان کہتے تھے کہ یہ علامتی ہے, تمثیلی ہے, سمبولک ہے, اور صرف یہ سمبلز دیے گئے, ڈونٹ ٹیک دم سیریسلی. تو تھینک یو فار bringing up that point and let's stop here.